बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज हम जिक्र करना चाहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, क्योंकि ये वो सदा है जो इस वक्त गूंज रही है और दुनिया भर के लाखों मुसलमान और ख़ास तौर पर आज़मीन हज इस वक्त मौजूद हैं। और आज का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि आज मनासिक हज का सबसे अहम रुकन जो कहलाता है रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। लाखों आज़मीन हज नमाज फ़ज्र के बाद मैदान अरफ़ात की जानिब इस वक्त रवां दवा हैं, जहाँ वो खुतबा हज सुनेंगे और ज़ोहर और असर की नमाज कसर जिसे कहा जाता है अदा करेंगे। हुज्जाज कराम रुकन आज़म की अदायगी के बाद अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ रात खुले आसमान तले इबादत में गुजारी जाएगी। मुज़दलिफ़ा की जानिब मगरिब और इशा की नमाज़ें यकजा अदा की जाएंगी, जबकि रमी जमरात के लिए कंकरियाँ भी जमा की जाएंगी। 10 ज़िलहज की सुबह हुज्जाज कराम जमरात पहुँचकर बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, फिर कुर्बानी और हल्क या कसर के बाद एहराम खोल देंगे। मनासिक हज अकीदत, सब्र और बंदगी के रूह पर वर मनाजर पेश कर रहे हैं। मैदान अरफात में आज दुनिया भर से आए लाखों फर्जंदान इस्लाम की दुआओं और इबादत से रूह परवर मनाजर देखने में आएंगे। मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। और इसी हवाले से आज के दिन बहुत सारे लोगों के दिलों में भी ये सवाल होते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो हज के लिए नहीं जा सके हैं, कि वो इन अय्याम को किस तरह से गुजारें, क्या इबादत की जा सकती हैं, क्या ख़ास दुआएं की जा सकती हैं। वैसे तो फ़र्स्ट ज़िलहज से लेके पूरी 10 ज़िलहज के जो 10 दिन बड़े अहम माने जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है 13 ज़िलहज तक हम देखते हैं खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता है। और इस बार पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, तो इस हवाले से कल पाकिस्तान में ईद होगी और पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि वो जोशो खरोश जो होता है, जो अक़ीदत होती है, जो एहतराम होता है इस ईद का, जिसे बड़ी ईद कहा जाता है, वो देखने में आता है। तो आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये एक बड़ी खूबसूरत जर्नी है, जो ज़ाहिर है जो एक्सपीरियंस करता है वही एक्चुअली में इसको बता सकता है कि क्या ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, लाइफ चेंजिंग जर्नी होती है। और हम दुआ गो हैं कि हम सबको और आप सबको, देखने वालों को अल्लाह पाक अपने घर बुलाए और हम सबको भी हज की सादत अता करें। तो आप ये मंजर देख रहे हैं, ये रूह परवर मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में, लाखों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम यहाँ पर मौजूद हैं। आज के दिन की क्या अहमियत है, आज किस तरीके से हुज्जाज कराम उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी, क्या क्या इबादत हैं जो की जाती हैं। और ये सफ़र मोहब्बत है, ये सफ़र इश्क है, और जिसे अल्लाह पाक बुलाते हैं तो बेशक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह के सदा बुलंद करके सब वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस हवाले से हम भी जानना चाहेंगे कि क्या आज की मसरूफियात होंगी, किस तरीके से दिन गुजारा जाएगा और उसके बाद ईद तक क्या सिलसिला होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट अयाम हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सातें हैं, लम्हात हैं। और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो दुनिया जिस तरीके से ख़ास तौर पर हमने देखा ग्लोबली जो हिट हुई है, जो गाज़ा में सूरत हाल है, जो फ़लस्तीन में सूरत हाल है, जो आज खुतबा हज होगा, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है आज के दिन तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए, उनकी यकजहती के लिए। तो आज इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन अल्लामा शर्जील साहब। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब। शर्जील साहब, ये जानना चाहते हैं कि आज हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा, इसकी असल रूह क्या है और मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दुनिया में किसी भी चीज़ की अहमियत को डिटरमिन करने के लिए उसकी फ़ाउंडेशन पर नज़र डाली जाती है, और मुसलमान के लिए किसी भी चीज़ के अहम होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसकी फ़ाउंडेशन उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात में, कलाम में और रसूलुल्लाह के फरमान में नज़र आ जाए। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल-हज्जु अरफ़ा, अरफ़ा ही हज है। अब इस पर उलमा ने लिखा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस दिन की अहमियत को बावर करवाने के लिए इस दिन को ही हज करार दिया, ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए किसी किस्म की। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की एक और फरमान में हम देखें, सही मुस्लिम में ये रिवायत आती है कि आप अलैहिस्सलाम के फरमान का मफ़हूम है कि तमाम दिनों में, यानी जिन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास करम फरमाता है कि लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, उनमें सबसे ज़्यादा जिस दिन जहन्नम से आज़ादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है वो आज का दिन है। बड़ी तादाद, जी बड़ी तादाद, सबसे ज़्यादा इस दिन। और फिर आप देखें कि एक यहूदी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक आयत ऐसी है तुम्हारे पास कि अगर वो हम में उतरती हमारे दरमियान तो हम उस दिन ईद का एक दिन मनाते। वो आयत क्या थी? वो ये थी कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کا دن وہ ہے کہ جب میں نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا، نعمتوں کو پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے منتخب فرما دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں وہ دن بھی جانتا ہوں، وہ لمحہ بھی جانتا ہوں جب یہ آیت اتری۔ آپ نے فرمایا وہ جمعے کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں موجود تھے۔ تو اب یہاں سے بھی ایک کنیکٹیوٹی بنتی ہے کہ کتنا عظیم یہ دن ہے کہ جس میں آج حجاج بطور حج میں رکن کے طور پہ رکن اعظم آج ادا کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اگر اس سے ہم اس کی کنیکٹیوٹی بنائیں تو اس میں اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو وہ ہے نا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اب یہ حج ہے تو عبادت، اور اتنی جامع عبادت ہے کہ تمام عبادات کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، کہ نماز بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے، قربانی بھی ہے، مشقت بھی ہے، محبت بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ دوسری جانب یہ اتحاد کا پیغام ہے کہ مسلمان آپس میں ایک یونٹی کا میسج دنیا میں دیتا ہے، اور یونٹی یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی ذاتیات کے لیے بلکہ تمام امت کے لیے۔ اب جہاں امت پریشان ہے وہاں پر یونٹی ریفلیکٹ ہونی چاہیے، اور منظم بھی بہت، منظم بھی، آرگنائز وے کے اندر پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے کہ مسلمان ایک کاز کے لیے اسی طرح متحد ہونے چاہیے جس طرح وہ آج اللہ کے حکم پر میدان عرفات میں جمع ہو۔ اچھا علامہ صاحب، وقوف عرفہ کے دوران کیا خاص عمل کیے جانے چاہیے، کیا خاص عمل ہیں؟ دیکھیں آج کا جو دن ہے جیسے آپ جانتے ہیں اب یہ حج کا رکن اعظم ہے، تو آج اگر معمولات پر ہم نگاہ ڈال لیں نا تو حجاج منا سے نکلے صبح، یہاں عرفات میں پہنچ گئے، تو یہاں پر انہوں نے ٹھہرنا ہے، وقوف کرنا ہے۔ اس میں جو اہم ترین جو چیزیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ابھی جب کچھ لمحوں کے بعد ظہر کا وقت آئے گا تو اس میں وہ مسجد نمرہ سے آج جو امیر حج خطبہ حج دیں گے وہ سماعت کریں گے۔ اس کو سماعت کرنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے قصر کی صورت میں ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جتنا وقت ہے وہ سارا ذکر و اذکار میں گزرے گا یہاں تک کہ مغرب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور مغرب ہونے کے بعد وہ مزدلفہ روانہ ہوں گے، وہاں پہنچ پر مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے اس کو جمع کر کے ادا کریں گے۔ تو آج بنیادی طور پہ جتنا وقت یہاں ٹھہرنا ہے نا اس میں ذکر و اذکار ہے، تلبیہ ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں تحمید ہے۔ تحمید کا مطلب اللہ کی ہم بیان کرنا، تحلیل مطلب کہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کہنا۔ تو کثرت کے ساتھ اذکار کرنے، اور ایک اور امپورٹنٹ چیز میں عرض کرتا چلوں کہ اب ظاہر سی بات ہے غیر حاجی بھی تو موجود ہیں دنیا میں، تو ان کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آج کے دن جس نے روزہ رکھا تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے پچھلے سال اور اگلے سال کے تمام گناہوں کا یہ دن کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ ان کے لیے یہاں پر میسج ہے کہ وہ روزے کی صورت میں اپنا وقت گزاریں، ذکر و اذکار کریں، تو بس اللہ کو منانے کا دن ہے بنیادی طور پر۔ کیا بات ہے، بڑی خوبصورتی سے علامہ شرجیل صاحب آپ نے اس ساری صورتحال کو ڈسکرائب کیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ بہت شکریہ، آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا تھرو آؤٹ دا ڈے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، اب ذکر کریں گے ایسی چیز کا جو پہلے بلا تعطل آیا کرتی تھی، اب وہ عید کے عید بلا تعطل آئے گی، یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں گیس کی۔ تو ملک بھر میں عید الاضحیٰ پر گیس فراہمی کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے، اور پنجاب میں عید کے 3 دن صارفین کو پورے 18 گھنٹے گیس فراہم کی جائے گی۔ پہلے دن پنجاب میں صبح 5 بجے سے رات 11 بجے تک گیس دستیاب ہوگی، دوسرے اور تیسرے روز صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک فراہمی جاری رہے گی، چاند رات پر رات 12 تک پریشر کے ساتھ، یہ بھی مینشن ہے کہ پریشر کے ساتھ گیس فراہم کی جائے گی۔ اب سوئی صدر نے کراچی کے لیے کیا بتایا؟ کراچی کے لیے یہ بتایا کہ لوڈ شیڈنگ میں جزوی نرمی کا اعلان کیا ہے۔ یوم عرفہ کی تعظیم میں سحری کے وقت گیس کی بندش نہیں ہوگی، جبکہ صارفین کو سحری کی تیاری کے لیے رات 3 بجے سے گیس کی فراہمی بحال کی جائے گی۔ سوئی صدرن کے مطابق 26 مئی کو صبح 10 بجے کے بعد معمول کا گیس بندش شیڈیول دوبارہ نافذ کیا جائے گا، مطلب آج کی بات ہو رہی ہے۔ عید قربان کے موقع پر بھی لوڈ شیڈنگ جاری رہنے کا امکان ہے، تاہم باضابطہ شیڈیول کا اعلان ابھی باقی ہے۔ اچھا، یہ جو گیس والی بات تھی، میں یہی پوچھنے لگا تھا آپ سے کہ یہ گیس چلیں بلا تعطل فراہمی تو ہوگی، بٹ کی پریشر کیا ہوگا اس گیس کا؟ کیونکہ وہ جو گیس کی جب بلا تعطل فراہمی ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی ہے نا، ایسے والی گیس آتی ہے سلو، جس سے کچھ نہیں پک سکتا، پانی بھی نہیں ابل سکتا، بٹ نہیں، ایک ڈش بنتی ہے خاص گوشت کی، وہ ہلکی آنچ پہ ہی بنتی ہے، بس اس میں گوشت ڈالتے جاتے اب وہ 3-4 دن کے لیے چڑھا دو، ہاں ہے نا، خود ہی وہ آہستہ باقی آپ کوئلے دہکائیں، دیکھیں باربیکیو کریں، کوئلے دہکائیں، اور ہم نے تو آپ کو اپنے شو میں ٹپس بھی بتا دی کہ اگر کوئلے نہیں آپ مسئلہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ساتھ کیا جائے، ڈرائر ہوتا ہے نا گھر میں، برو ڈرائر، اس سے ذرا اسے سکھائیں، زمین پہ پھینکیں، اگر وہ ریزہ ہو جاتا ہے اٹ مینس کہ وہ ڈرائی ہو گیا ہے، نہیں ہوتا تو پھر مزید آپ اسے ڈرائی کریں اور پھر دہکائیں۔ نمی ہے تو ہاں بالکل صحیح، آپ نے بڑا اچھی آپ نے یہ ٹپ بتا دی ہے۔ ویسے یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کوئلے میں نمی ہے
تو اس کو مطلب آپ باربیکیو کرتی ہیں مطلب آپ؟ نہیں وہ آئی تھی شیف، تو میں نے ان سے پوچھا تھا. اچھا چلے جناب، موونگ فارورڈ اب آ جاتے ہیں جناب پورے کراچی میں کیا بلکہ پورے پاکستان میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور کراچی میں تو جو ماحول ہے فل بلون کارنیول سیزن چل رہا ہے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اب تو ایک گوریلا بھی آ گیا مارکیٹ میں جناب. وہ گوریلا ہر جگہ جا رہا ہے، محلے یہ گوریلا کی کیا کہانی ہے؟ یہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی تھی. I don't know that gorilla is viral on Instagram. اور کیا ہو رہا ہے کہ وہ اب ساری فیملیز انجوائے کرتی ہیں، وہ گوریلا ڈانس کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ گوریلا کو دیکھ کے نا بدک بھی جاتے ہیں جانور. بدک کے جانوروں سے مجھے یاد آیا کہ یہ مناظر آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں. ابھی جانوروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اور آف لوڈ کرتے ساتھ ہی جانور، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹریول کر کے آیا ہوتا ہے، مینٹلی اسٹریسڈ ہوتا ہے، فزیکلی بھی اسٹریسڈ ہوتا ہے، تو پھر وہ بدک جاتا ہے. اب یہ آ بیل مجھے مار والا جو حساب ہے نا، یہ آپ کو اب کچھ مناظر ہم دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جناب، جانور آف لوڈ کیا گیا ہے اور یہ آف لوڈ کرتے ہی بھاگ گیا. یہ دیکھیں، یہ جب آپ مستیاں اس طرح کی کریں گے تو پھر آپ کو اسی طرح کی جوابی کارروائی ہوگی. اچھا، ان بیچاروں کا تو کوئی قصور بھی نہیں، ان کا قصور تھا. ان کی جو کک تھی نا بائک کی، وہ بالکل جو اونٹ تھا نا اس کی کونی میں جا کے لگی تھی. میں نے ویڈیو دیکھی تھی. ہاں، تو اس لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کک مار دی. تو یہ کراچی میں آئے دن آپ کو منظر دیکھنے کو ملتے ہیں. ہم اپنے پلیٹ فارم سے بار بار ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، قربانی کے جانور کو آپ اس طرح تنگ نہ بکرا بھی کریں. بھاگ گیا. اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے انہوں نے، تو یہ حرکتیں آپ نہ کریں. بچوں کو سمجھائیں، مطلب بچوں کو کوئی تو کنٹرول کرے. یہ دیکھیں یہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے. تو بڑے بھی تنگ ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ شرارتوں کے موڈ میں، پلس ان کی چھٹیاں ہو گئی ہیں. تو بس اب آپ سمجھ لیں کہ بچے جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. اچھا، یہ بچوں کو یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹہلائیں جانوروں کو، کھلائیں نہلائیں، سب کچھ کریں، لیکن جانوروں کے ساتھ یہ والا مذاق مستیاں نہ کریں. کبھی آپ دم کھینچ دیں، کبھی آپ پیچھے سے آ کے اس کو ہٹ کریں جانور کو، کبھی آپ اس کو کسی ڈنڈے دیکھیں. اور قربانی کے جانور کو تو ویسے ہی نہیں آپ کو ہٹ کرنا چاہیے، آپ کو بالکل اس کو اذیت نہیں دینی چاہیے. ابھی دیکھیں نا، یہ بچہ جا رہا تھا اس کو ہٹ کرنے کے لیے، الٹا اسی کو ہٹ کر دیا. چلیں جی، اب یہ تو کچھ مناظر ہیں جو آپ خود بھی اپنے سوشل میڈیا پر کافی دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال اسی طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا، اب ذرا ویدر کی بات کر لیتے ہیں. ویدر کی بات کر لیتے ہیں تو عید الاضحیٰ کے دوران موسم کیسا رہے گا، خاص طور پہ تینوں دن، بلکہ کچھ لوگ تو چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں. تو شدید گرمی کی پیشگوئی ہے، اور ماہرین بتاتے ہیں کہ سندھ میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جس پر ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اور سندھ میں 31 مئی تک درمیانی سے شدید ہیٹ ویو برقرار رہ سکتی ہے، جس میں سکھر ہے، لڑکانہ، دادو سمیت مختلف اضلاع ہیں جہاں پر اگر 50 نہیں ہوگا تو 47 سے پھر 50 بتایا جا رہا ہے ڈگری تک جا سکتا ہے. اسی طریقے سے پنجاب میں بھی بھائی بالکل آپ لاہور کا بھی سن لیں، رہے گا. لاہور سمیت دیگر شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ بعض علاقوں میں گرد آلود ہوائیں بھی چل سکتی ہیں. تو گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان برق صاحب. بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. عید پر ہم نے یہ تو بتا دیا کہ گرمی ہوگی، کتنی گرمی رہے گی اور کون کون سے علاقے اس گرمی کی لپیٹ میں آئیں گے، بتائے گا. دیکھیں سائم، اس طرح ہے کہ یہ جو ہیٹ ویو ہے اس کا آغاز جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہو چکا ہے، اور اگلے 2 سے 3 روز جو ہوں گے، جو خاص طور پہ جو جنوبی علاقے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سندھ کے علاقے، یہاں پر موجو دڑوں میں کل جو ہے نا وہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا ہے. اور آگے آج اور کل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دادو، کمبر شہداد کوٹ، موجو دڑو اور اس کے گرد و نواح کے جتنے بھی علاقے ہوں گے، یہاں پر کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ 50 کو پارا ٹچ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، جس میں رحیم یار خان، ملتان، خانپور اور اس کے گرد و نواح کے علاقے، یہاں پر بھی جو ہے نا وہ شدید گرمی ہوگی. اور جو ڈی آئی خان اور اس کے جنوبی خیبر پختونخوا کے جتنے بھی علاقے ہوں گے، یہاں پر بھی ہیٹ ویو جو ہے نا یہ رہے گی، اور جو بلوچستان کے علاقے ہوں گے وہاں پر بھی. تاہم اس دوران میں مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی. یہ گرد آلود ہوائیں لو جیسی ہوں گی، جو کہ اس ٹیمپریچر کو زیادہ افیکٹ نہیں کریں گی. اسی طرح جو بالائی پنجاب کے علاقے ہوں گے وہاں پر بھی جو ہے نا وہ شدید گرمی ہے. جی اچھا عرفان صاحب، ایک چیز مجھے بتائیے گا، ظاہر ہے قربانی ہے، بقرعید ہے، لوگ جانور بھی کاٹیں گے، گوشت بھی بانٹیں گے،
تو پبلک کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ ہیٹ ویو سے کیسے بچیں، کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اللہ صبح قربانی کر لیں فوری سے فوری؟ دیکھیں لوگوں کو چاہیے، کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ پہلے روز بھی کرتے ہیں، کئی دوسرے روز کرتے ہیں، کئی تیسرے روز کرتے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو پانی زیادہ سے زیادہ پلائیں، ان کو شیڈ میں رکھیں، اور وپاری حضرات بھی جو ہے ان کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جو پہاڑی علاقوں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہاڑی علاقوں میں ایک موسمی سسٹم آئے گا جو کہ آپ کی 28 کو جمعہ ہفتہ، یہ جو دن ہوں گے 2-3 دن ہوں گے، یہاں پر جو پہاڑی علاقوں میں ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ، گو کہ وہ ہلکا ہوگا، لیکن وہ کوہستان، پٹگرام، اس کے علاوہ جو کے پی کے بالائی علاقے ہوں گے، اور جی بی اور کشمیر کے علاقے، اور خطہ پٹھار کا کچھ علاقہ، اور شمال مشرقی پنجاب کے علاقے، جہاں پر آندھی کے ساتھ کچھ علاقوں میں ہلکی بارش اور شاور ہو سکتا ہے۔ تاہم جو جنوبی علاقے ہوں گے وہ بدستور گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اچھا، یہ بھی بتا دیجئے ابھی جو ہیٹ ویو کی پیشگوئی ہے یہ کب سے کب تک جاری رہنے کا امکان ہے، اور کن کن علاقوں میں ہیٹ ویو آئے گی؟ دوسرا، یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ کب سے کم ہونا شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں جو ہوگا نا، یہ ہیٹ ویو جو ہے یہ اس میں آج سے مزید ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائیں گے، جو کہ کل بھی بڑھ گئے تھے 49 جیسے میں نے کہا آپ کو ہو گیا۔ تو یہ جو سندھ کے بالائی اور وسطی علاقے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہوں گی یہ ساری اس کی لپیٹ میں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب کے جتنے بھی علاقے ہیں یہ اس کی لپیٹ میں ہوں گے، اور جنوبی جو کے پی کے علاقے ہوں گے یہ اس کی لپیٹ میں ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو بلوچستان کے جنوبی علاقے ہیں یہاں پر بھی شدید جو ہے نا وہ گرمی ہے، اور گرد آلود ہوائیں جو ہے نا وہ چلیں گی جو کہ لو جیسی ہوں گی، اور یہ برقرار رہیں گی اگلے 3 روز تک جو ہے نا یہ کم از کم گرمی برقرار رہے گی۔ اس کے بعد ہوا جب وہ اوپر سے ایک ویدر سسٹم گزرے گا اس سے ان ٹیمپریچرز کو بریک لگ جائے گا، لیکن گرمی نہیں ختم ہوگی۔ جی، گرمی آپ نے کہا ختم نہیں ہوگی۔ تھینک یو سو مچ عرفان صاحب۔ تو سب نے اپنا بڑا خیال رکھنا ہے ان تمام تر دنوں میں، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اور وہ جو فینز ہوتے ہیں پیڈسٹل فین وغیرہ ان کا استعمال آپ ضرور کریں، اینڈ آئی ہوپ کہ گیس کی طرح لوڈ شیڈنگ بجلی کی بھی نہیں ہوگی۔ بالکل جی، ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ بھائی ویسے سائم آج کے دن بھی خریداری ہو رہی ہے؟ بالکل جی، خریداری ہو رہی ہے، اور یہ خریداری اب فجر تک جاری رہے گی غالباً، کیونکہ جو منچلے ہیں انہوں نے ویسے خرید تو لیے میں جانور، لیکن obviously کچھ لوگ جو بزی ہوتے ہیں، جو نہیں خرید پائے، جن کا نہیں ریٹ بن پایا، سودا نہیں بیٹھ پایا، وہ آج بھی منڈیوں میں ہیں۔ تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، بتاتے ہیں ملک بھر سے کیا سچویشن ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ۔ کراچی سے ہمارے سے اشرت خان موجود ہیں، لاہور سے الفت مغل ہیں، پشاور سے عدنان طارق ہیں، اور کوئٹہ سے عبداللہ مقسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو اب یہ ہمارے نمائندے ہمیں بتائیں گے کیا سچویشن چل رہی ہے۔ پہلے عشرت کے پاس چلتے ہیں کہ لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ۔ تو عشرت ذرا ہمیں بتائیے گا ویسے آج کیا صورتحال ہے؟ صبح چڑھے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رونق ہمیں ویسے دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا بالکل صدف، صبح چڑھتے ہی رونق، بلکہ صبح چڑھتے ہی نہیں، کل رات سے ہی رونقیں ہیں، چونکہ آج عید کا سمجھے چاند رات ہے تو کل پہلا دن ہوگا عید کا، لیکن یہ صورتحال تو پہلے دن بھی ہوگی خرید و فروخت۔ لیکن آج جب میں منڈی میں آئی ہوں اور میں نے جو جانوروں کی صورتحال دیکھی ہے منڈی میں، اب جانور کافی سارے جو ہے وہ بک گئے ہیں، لوگ خرید کے لے گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو منڈی میں رش ہے وہ دیدنی ہے، کچھ بکرے خرید رہے ہیں، کچھ گائے خرید رہے ہیں، اور کچھ بھیڑ خرید رہے ہیں۔ لیکن ایک اونٹ میں نے دیکھا ہے یہاں، بہت کیوٹ سا، بہت پیارا سا، اور وہ بالکل سائیڈ میں ہے۔ اس وقت جس جگہ میں موجود ہوں یہ رحیم یار خان سے آئے ہوئے جانور یہاں موجود ہیں، اور میرے پیچھے جو جانور ہے نا کیا زبردست قسم کے جانور ہیں۔ اچھا مزیدار قسم کا نام بھی رکھا ہے، ایک کا نام سلطان ہے جو میرے بالکل لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے، اور جو میرے رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ بھولا ہے، اور اس کے پیچھے کینڈی۔ صدف دیکھیں کتنا زبردست نام ہے کینڈی، لیکن ان کی پرائزز
बिल्कुल टॉफी होती है ना कि भाई कैंडी चाहिए तो वो टॉफी उसका नाम रखा है। अच्छा, जो सुल्तान की कीमत है वो 9 लाख रुपए है। इसी तरह जो भोला है उसकी कीमत 11 लाख रुपए है और जो कैंडी की कीमत है वो 7 लाख रुपए है। भाव ताव चल रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। अभी भी मेरे सामने कोई 4-5 सौदे हुए हैं और वो लेके गए हैं जानवर। शहरियों का यही कहना है कि ईद के तीनों रोज इसी तरह खरीदो फरोख्त का जो अमल है वो जारी रहेगा। जो अभी नहीं ले सके, क्योंकि जब ईद का पहला रोज हो जाता है तो जो मंडी के दाम होते हैं वो थोड़े से गिर जाते हैं, थोड़ा सा जानवर सस्ता मिलता है, क्योंकि जो आउट ऑफ सिटी से जानवर लेकर आते हैं उनका भी यही होता है कि जल्दी जल्दी जानवरों को निपटाया जाए, खाली वापस जाया जाए, पैसे लेके जाया जाए, जानवरों को वापस नहीं लेके जाया जाए। इस अभी यहाँ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हमारी भरपूर कोशिश है कि ईद के तीनों रोज वो यहाँ मौजूद होंगे। उनका यही कहना है कि हम अपना ये पूरा जो क्राउड है वो खाली करके जाएंगे। लोगों का इस वक्त भी हजूम है और मज़े की बात यह है कि सब खूबसूरत खूबसूरत जानवर देखने में लगे हैं। इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ बड़े बड़े जानवर हैं और थोड़े से शरारती हैं। आज देखिए मैं काफ़ी दूर हूँ, मैंने इसे हाथ लगाया है तो उसने इतनी ज़ोर की लात घुमाई है, तो मैंने कहा नहीं आज ज़रा दूर रहा जाए, ये ना हो कि ईद के रोज़ हाथ भी बंधे हुए हो, टांग भी बंधी हुई हो। तो आज मैंने अपनी सेफ्टी रखी है ताकि दूर रहा जाए। आज शहरियों का हजूम है, खरीदो फरोख्त चल रही है, बच्चे पसंद कर रहे हैं अपने। अच्छा, खास तौर पर जानवर देखे जाए, इस वक्त अगर जानवर देखे जाए तो ये जो मेरे पीछे सुल्तान नामी जानवर खड़ा हुआ है, इसका अगर आप स्किन देखें तो वेलवेट टाइप की इतनी ज़बरदस्त सी और इतना मज़ेदार अंदाज से वो अपने आप को प्यार करवाता है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उठा के घर ले जाऊँ, लेकिन कल हमारी भी गाय आ गई है। हम भी सुन्नत इब्राहिमी अच्छे अंदाज से अदा करेंगे। यहाँ लोगों का यही आपकी कहना है बातें कि सुन के ना उल्फत दिली दिल में मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि मैंने देखा कुछ लोग स्किन केयर भी बकायदा प्रॉपर तरीके से जानवरों का कर रहे हैं। तो वही उल्फत अभी इशरत बता रही थी कि वेलवेट स्किन के भी जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप बताइए कौन सी मंडी में लाहौर में मौजूद हैं और रश देख रहे हैं, जानवर हैं मंडी में, खरीदार हैं? साहिब, इशरत जिस मंडी में मौजूद है, इशरत बता रही थी कि यहाँ पे थोड़े शरारती जानवर मौजूद है, लेकिन मैं जिस मंडी में मौजूद हूँ लाहौरियों की तरह बड़े धीमे मिजाज और बड़े साफ दिल वाले जो जानवर है वो मौजूद है। मेरे पीछे जो जानवर है ये, इसका नाम भी दिल वाला है और ये वाकई दिल वाला है कि इस पर कोई डॉट नहीं है, बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट बैल है। तो इस वक्त मैं लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, शाहपुर काजरा में, और यहाँ पर लाखों जानवर लाए गए थे, जिसमें मुख्तलिफ नस्ल के बैल थे, जिसमें छतरे थे, बकरे थे, दुम्बे थे, ऊँट थे, हर तरह का जानवर यहाँ पर मौजूद था। लेकिन हैरान कुन तौर पर लाहौरियों ने इस महंगाई के बावजूद अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के लिए जिस बड़े दिल के साथ खरीदारी की है, तो इस वक्त शाहपुर काजरा की मंडी जो है वो मुझे कुछ वीरान सी लग रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे जानवर यहाँ से ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत से मैंने देखा व्यापारी वो अपना माल मताब और अपनी जो खाली खुरलियाँ वगैरह हैं वो ट्रकों में लाद कर अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। उन्होंने कंप्लीट अपना जो जानवर लेकर आए थे वो सेल कर दिए हैं। इस वक्त शाहपुर काजरा की मंडी कल के मुकाबले में थोड़ी तेज़ हुई है, क्योंकि जानवर कम हुए हैं, तो अब ज़ाहिर है लोगों ने ख़रीदारी करनी है, तो इसलिए व्यापारियों ने भी सूरत हाल को जब भांपा है तो अब मंडी थोड़ी सी तेज़ हुई है। ये मेरे पीछे जो जानवर दिल वाला मौजूद है, इसका 55 लाख रुपए मांगा जा रहा है। मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, भाव ताव चल रहा है, और मेरी जिस तरफ नज़र जाती है कोई ना कुछ गाड़ी, ना कोई रिक्शे में कोई बकरा, कोई बैल, जिस तरह की लोगों की पसंद है, अपनी अपनी पसंद के मुताबिक जानवर यहाँ से लोड करके जा रहे हैं। तो यहाँ की जो मंडी है इस वक्त भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हालांकि थोड़ी गर्मी है आज, लेकिन उसके बावजूद लोग, चूँकि आज का दिन और सुबह ईद, टाइम तो बिल्कुल बचा नहीं है। और ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो सुबह ईद की नमाज पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सीधा मंडी का रुख करते हैं। यही वही सब बैल बकरा जो भी उन्होंने खरीदना होता है वो खरीदते हैं और फिर उसके बाद वो घर जाकर अल्लाह की राह में कुर्बानी कर देते हैं, क्योंकि शहरों में थोड़ा सा जानवर को रखना संभालने का प्रॉब्लम होता है। तो इस वक्त मंडी में गहमा गहमी है, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और भाव ताव चल रहा है। और अब ज़ाहिर है इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, ना व्यापारी के पास टाइम है, ना ख़रीदार के पास टाइम है, तो दोनों का रिस्क लगा हुआ है कि अगर बैल खुदा ना करे ना बिके तो उन्हें वापस ले जाना और मसला होगा। जबकि जो खरीदार है उसका कहना है कि अगर यहाँ ना मिला तो मुझे बाकी मंडियों में धक्के खाना पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए अब छोटे मोटे रेट को कोई इशू नहीं है, लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं। और इस वक्त मुझे लग ऐसे रहा है कि शायद शाम तक शाहपुर काजरा में कोई जानवर नहीं बच रहा, जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिस धड़ाधड़ खरीदारी हो रही है। तो
ऊँट आए थे, ऊँट भी सारे तकरीबन बिक गए हुए हैं। बकरे हैं, बकरों का भी जो पोर्शन है वो तकरीबन खाली हो चुका है। बैल है, बैल भी कहीं इक्का दुक्का थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया था तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी, हर तरफ बैल था और हमें अंदर से गुजरना मुश्किल होता था। लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि शायद जैसे मंडियां वीरान हो गई हैं, लाहौर की गलियां आबाद हो गई हैं और लाहौर की हर गली में एक जानवरों की पूरी लाइनें लगी हुई हैं और लोग जो है वो अपने अपने तौर पर जानवरों को संभाल भी रहे हैं। बच्चे शाम के औकात में जानवरों को सजाकर, बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि वो एक्साइटेड भी है। जरा पेशावर चलते हैं, अदनान तारिक से जानते हैं कि पेशावर में क्या गहमा गहमी है आज के दिन। तो अदनान क्या बताइएगा वहां से? जी बिल्कुल, पेशावर की मंडियों में राजू, बबलू, बोला, जुगनू जो हैं वो बिक गए हैं। पेशावर की मंडियों में जो है वो रात गहमा गहमी के बाद अब इस वक्त जो है मनाजिर थोड़े बदले हुए से दिखाई दे रहे हैं कि जानवरों की तादाद थोड़ी कम है। व्यापारी का बताना है कि इस वक्त पेशावर की मंडियों में तकरीबन पेशावर के शहरियों ने 60% जो है वो जानवर खरीद लिया है। गुज़िश्ता 72 घंटों से पहले की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी कि पूरा मंडी जो थी वो जानवरों से भरी हुई थी, लेकिन अभी जानवर कदरें गुज़िश्ता 24 घंटों की बनिस्बत अब कम है। 2 रोज़ में शहरियों ने बहुत ज़्यादा जानवर जो है वो ख़रीदे हैं। अब यहाँ पर व्यापारियों का एक फार्मूला जो है वो अभी रहता है। जिन लोगों ने अभी तक इस सोच से जानवर नहीं लिए कि शायद आखिरी दिन शाम के बाद जानवर सस्ते हो जाएंगे तो शाम को जाएंगे, बहुत से लोग इस इंतज़ार में है कि व्यापारी इस इंतज़ार में कि आखिरी दिन शाम के बाद गाहक आएगा तो वो कीमत बढ़ा देंगे। तो ये फार्मूला अब गाहक और व्यापारी के दरमियान जो है कन्फ्यूजन का शिकार है। यहाँ व्यापारी का कहना है कि उन्होंने 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये देखना है कि कितनी फीसद गाहक आ रहा है। अगर मंडियों में गाहक की तादाद ज़्यादा है तो कीमतें तकरीबन 50 से 60% इजाफा हो सकता है, और अगर गाहक की जो रफ्तार है मंडियों में आने की वो कम है तो कदरे फिर 30,000 तक कीमत कम भी हो सकती है। मेरे पीछे खूबसूरत बैल है, आप देख सकते हैं। ये व्यापारी इनके साथ बड़ी देर से बातचीत कर रहे हैं। 3.5 लाख रुपए इसका व्यापारियों ने बताया है। बिल आखिर 3,20,000 पर बात बन रही है, लेकिन जो लेने वाले हैं वो 2,70,000 जो है इसका बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बताता चलूँ कि मंडियों में माल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। पंजाब के ज़्यादा व्यापारी अपना माल फरोख्त करके बैल जो है वो पंजाब जा चुके हैं, लेकिन यहाँ भी एक दुक्के जानवर हैं। मंडियाँ अभी भी भरी हुई हैं, लेकिन गाहक अभी गर्मी की वजह से भी शायद नहीं आ रहा, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ दुम्बा, बकरा, उनकी मंडियों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो रश है। गर्मी की शिद्दत की वजह से ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि असर की नमाज के बाद मंडियों का रुख करें, और आज आखिरी दिन है, रात गए तक गहमा गहमी रहेगी। तो इसी तरह से मंडियों के साथ साथ अब गली मोहल्लों में, बाज़ारों में जो घरों के बाहर जो है पूरी मंडियाँ सजी हुई हैं। सब अपने जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें चारा खिला रहे हैं। मंडियों से ले जाने के बाद खूब नाज नखरे जो है अपने जानवरों के उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कुर्बानी का जानवर है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है। खूब मोहब्बतों के साथ यहाँ मोहब्बतों के साथ जानवरों की देखभाल भी हो रही है। अदनान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम रुख कर लेते हैं कोयटा का। अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ कोयटा से मौजूद है। अब्दुल्ला मक्सी, बताइएगा क्या कोयटा में भी यही सेम सूरत हाल है कि जानवर कम है और ख़रीदार ज़्यादा होते जा रहे हैं, या फिर ख़रीदार भी कम है और जानवर भी कम हो गए हैं? जी साहब, बिल्कुल इस टाइम मैं मौजूद हूँ स्पिनी रोड पे, जो मंडी है, मवेशी मंडी है, वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि जानवर मौजूद हैं यहाँ पे, बड़े जानवर। और मैं आपको बताऊँ कि जो इस टाइम मशहूर जो जानवर हैं जो लाए जाते हैं, भागनाड़ी के जो जानवर हैं उनको काफ़ी अहमियत दी जाती है, चूँकि कहा जाता है कि भागनाड़ी के जो जानवर हैं उनका एक तो गोश्त लजीज होता है और बहुत हैवी जानवर होते हैं। इस टाइम जो फ़रोख्त हो रहे हैं जानवर, उनकी जो कीमतें हैं वो 2 लाख से लेकर बड़े जानवर 10 लाख तक इनकी कीमतें हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो गाहक हैं, जो ख़रीदने वाले हैं, ख़रीदार हैं, उनकी आमद जारी है। चूँकि सुबह का टाइम है, लाजिम बात है कि ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो रश उस तरह अब तक नहीं है मंडियों में, लेकिन लोगों का जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जानवर कम है, जानवर भी ज़्यादा हैं और साथ में जो गाहक हैं, ख़रीदार हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। दाम जो शहरियों को देखा है वो महंगाई का भी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है, ये गुमा होता है कि आखिरी दिनों में माल सस्ता हो जाना, ईद से एक दिन कबल
مال سستا ہو جانے کا امکان ہوتا ہے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آخری دن خریدیں، لیکن صورتحال یہاں پہ منڈی میں دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی ہے، اور آج کا دن لوگوں کی کوشش ہے کہ عید سے ایک دن پہلے خریدا جائے۔ ویسے تو عید کے 3 دن تک جو نا قربانی اور خریداری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آخری دنوں میں لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خریدیں، اور ان کا یہ ایک گمان ہوتا ہے، ایک توقع ہوتا ہے کہ جو جانور ہے ان کی قیمتوں میں کمی آ سکے۔ لیکن یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ مہنگائی کافی زیادہ ہے، شہر کے مختلف علاقوں میں جو مویشی منڈیاں ہیں سجے ہوئے ہیں، اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے، لیکن شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عید قربان کرنا ہے، سنت ابراہیم کی پیروی کرنا ہے، چاہے مہنگائی ہے یا کم ہے، اپنے بساط کے مطابق شہری پہنچے ہوئے ہیں اور چھوٹے اور بڑے جانور خرید رہے ہیں۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں اس ٹائم بھی شہری موجود ہیں، ان کا آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ ہمیں کوئٹہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ عدنان طارق، الفت مغل اور ارشد خان، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ تازہ ترین صورتحال سے آپ لوگ ہمیں منڈیوں سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جانوروں کا بہت خیال رکھیں، پلیز جانوروں کو ہرٹ نہ کریں، ان کے ساتھ مستیاں پیار کریں، لیکن ان کو ٹریگر نہ کریں پلیز جانوروں کو، وہ پھر بدک جاتے ہیں، بدک کے پھر اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور باقیوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہمیشہ ہر سال دیکھنے میں آتا ہے، وہ ہے علائشوں کا۔ تو قربانی ہو جاتی ہے، قربانی کے بعد کیا ہوتا ہے، علائشیں ٹھکانے لگانے کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں خاص طور پہ اگر ہم کراچی شہر کی بات کریں تو یہاں پر جو جانوروں کی باقیات ہوتی ہیں وہ سڑکوں پر، گلی محلوں میں جگہ جگہ کھلے مقامات پر پھینک دی جاتی ہیں، یعنی لوگ اپنے گھر کی طرف سے ہٹا کے جیسے سڑکوں کی طرف اور کسی اور کی جگہ پر پھینک دیتے ہیں، جس کے باعث نہ صرف ماحول آلودہ ہوتا ہے، تعفن پھیلتا ہے، پھر طرح طرح کے ظاہر اس پہ آپ اسٹرے ڈاگز ہیں وہ اس طرف آ جاتے ہیں، چیلیں، جانور، یہ سب چیزیں چرند پرند نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ ایئرپورٹ کی طرف تو یہ بڑا خطرناک بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس سال کراچی کی سڑکوں پر علائشیں پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں ویجیلنس کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں جو کہ صفائی، علائشیں اٹھانے کے انتظامات کو یقینی بنائیں گی۔ اچھا، لیکن یہ انتظامات صرف اعلانات تک ہی نہیں رہنے چاہیے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عملی اقدامات ان پہ ہونے چاہیے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہمیں پلیز اگر فیلڈ پہ نظر آ جائیں ایک آدھ دن تو بڑا اچھا ہو جائے گا، اور پھر ہمیں بڑے مصروف ٹائم سے نکال کے جی پلیز اگر جو کام ہے وہ کر لیں، اگر بالکل اپنی جاب اگر آپ پلیز ہمیں ایک دن کے لیے اگر آپ فیلڈ میں ہو جائیں گے، اتر آئیں گے، تو یہ ہے کہ اگر پہلے دن ہی لوگ علائشوں کو ٹھکانے لگانے شروع کر دیں گے تو اگلے جو عید کے پورے 3 دن ہیں وہ سکون سے گزر جائیں گے، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ اگلے 3 مہینے اذیت ناک ہوں گے سب کے لیے، وہیں پہ خون پڑا رہے گا، تعفن اٹھے گا، مکھیاں ہوں گی، بیماریاں پھیلیں گی، اور پھر ہم بھی بیٹھ کے آپ کو خبر بتا رہے ہوں گے کہ اب یہ فلاں بیماری پھیل رہی ہے، فلاں بیماری پھیل رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ علائشوں کو ٹھکانے نہیں لگایا گیا۔ بات کر لیں گے اسی حوالے سے، طارق علی نظامانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سندھ سالٹ بیس مینجمنٹ بورڈ ہیں۔ بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کراچی میں علائشیں اٹھانے کے لیے اس سال کیا خصوصی پلان بنایا گیا، ذرا ہمیں اس پلان کے حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل الزامات کیے گئے ہیں، اور اس میں جو تقریباً 97 کلیکشنز پوائنٹس بنائے گئے ہیں، اور جو مین پاور مشینری ہے وہ بڑھایا گیا ہے، اور جو تقریباً 9 ٹرینچز بنائی گئی ہیں مدفون کرنے کے حوالے سے، اور اس طرح سے ہم نے اس سال پچھلے سال کی طرح جو بایو ڈیگریڈیبل بیگس بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ سیفلی جو ہے اس کی ہینڈلنگ ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جو چونے کے اقدامات ہو گئے یا فیومیگیشن کے اقدامات بھی کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے عیدگاہیں اور مساجد کے اطراف صفائی کا کام بھی انجام دیا گیا ہے۔ تو ہم بالکل تیار ہیں، اور ہمارا 1128 نمبر بھی کمپلین نمبر اور موبائل ایپ بھی ہماری فنکشنل ہے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے انتظامات۔ موبائل ایپ کے بارے میں بتائیے گا طارق علی نظمانی صاحب، موبائل ایپ کا کیا نام ہے اور وہ کہاں پہ اویلیبل ہے؟ ایپ سٹور پہ اور آئی او ایس پہ، دونوں پہ؟ ایپل سٹور پہ بھی ہے؟ SSWMB کمپلین ایپ کے نام سے ایپ موجود ہے، جس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور اس پہ کمپلین داخل کرائی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ
1128 نمبر بھی ہمارا جو ہے. اچھا، یہ جو آپ نمبر بتا رہے ہیں 1128، اگر کسی علاقے میں کئی گھنٹے تک علائشیں نہیں اٹھائی جاتی تو پھر اس نمبر پہ کال کر کے شکایت کی جا سکتی ہے، تو پھر ذمہ داران افسر کے خلاف کارروائی ہوگی؟ جی بالکل. جو کمپنی اسٹاف پہ کاروائی ہوگی، اور اگر جو بھی نیگلیجنٹ پایا گیا اس کے خلاف بالکل کارروائی کی جائے گی انشاءاللہ. مگر ایسا ہوگا نہیں. ہم نے اچھے انتظامات کیے ہوئے، اور ہمارا دوسرے اداروں کے ساتھ بھی ٹی ایم سی، کے ایم سی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی کلوز کوآرڈینیشن ہم نے مینٹین کی ہے. انشاءاللہ تعالی اس سال اور بہتر صفائی کے معاملات ہوں گے. اچھا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیجیے لاسٹلی کہ تعفن اور جراثیم سے بچاؤ کے لیے اسپرے یا پھر کوئی جراثیم مار اقدامات کیے جائیں گے، کوئی اس طرح کا کوئی پروسیجر ہے؟ جی بالکل. میں نے جس طرح ذکر کیا کہ جو کلیکشن پوائنٹس ڈیلی کلوز ہونے کے بعد وہ وہاں پر چونے کا چھڑکاؤ کیا جائے گا، اور فیومیگیشن بھی کلیکشن پوائنٹس پہ، اور پلس جو شہر کے گلیوں میں اور محلوں میں بالکل انجام دی جائے گی. اور نظمانی صاحب، تقریباً عملے کی تعداد کیا؟ آپ نے 97 کلیکشن پوائنٹس بتائے تھے، عملہ کتنا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ جی بالکل. ہمارا روٹین میں تقریباً 15,000 عملہ ہوتا ہے، تو یہ آلموسٹ ڈبل کیا جاتا ہے. تو 30,000 کے قریب ہمارے جو ورکرز وہ پورے اس میں کام کر رہے ہوں گے. زبردست، بہت شکریہ طارق نظمانی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو جناب اب 1128 از دا ہیلپ لائن. کہیں بھی آپ کو علائشیں نظر آتی ہیں، آپ نے اپنی علائشیں ٹھکانے لگوانی ہیں تو آپ 1128 پہ کال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ SSWMB موبائل ایپ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ اسٹور پہ بھی ہے اور پلے اسٹور پہ بھی ہے، اور یہاں پر بھی اپنی کمپلین درج کر سکتے ہیں. موونگ فارورڈ ہمارے پاس ایک اپڈیٹ ہے، اور وہ ہے کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے حوالے سے. اب پنکی کے خلاف پولیس کی ناقص تفتیش کے شواہد سامنے آئے ہیں. پولیس نے 12 مئی کو ملزمہ پنکی کی گرفتاری گارڈن کے فلیٹ نمبر 306 سے ظاہر کی، اور 4 دن بعد 16 مئی کو گرفتار 2 پنکی کے ساتھی ذیشان اور سہیل، ان کی گرفتاری بھی اسی فلیٹ سے ظاہر کر دی. اب رپورٹ میں ملزمہ اور دیگر ملزمان سے منشیات کی برآمدگی بھی ایک جیسی بتائی ہے. یعنی کہ اب ظاہر ہے یہاں پر پولیس کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. پولیس نے ملزمہ سے جو منشیات برآمد کی، وہی منشیات 4 روز بعد ساتھیوں پر بھی ڈال دی. پولیس کی پیش کردہ رپورٹ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا. اب یہی سوال، کیونکہ پنکی پر ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ کیسز ہوئے، مگر ان میں کہیں نہ کہیں ایسے لوپ ہولز تھے کہ بڑی آسانی سے ان تمام کیسز سے اسے بریت بھی مل جاتی تھی، اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ بیل بھی حاصل کر لیتی تھی. یہاں پر بھی ہم کچھ ایسا ہی معاملہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ویڈیو تو سب کے سامنے ہے. جب گرفتاری ڈالی جا رہی تھی پنکی کی، تو کیا حالات تھے، کیا اس کے جسٹر تھے، جس طریقے سے اس نے عدالت میں انٹری دی تھی، تو یہ تمام تر صورتحال ہے. تو پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بہت سارے سوال ہیں. تو جناب ویل کیپ فالوئنگ دا پنکی کیس اینڈ ویل لیٹ یو نو دا اپڈیٹس اس حوالے سے بھی. لیکن یہاں پر مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور ہم آ گئے ہیں آپ کے سویرے کو باخبر بنانے کے لیے. بڑی عید ہے، تو بڑی عید پہ آپ کو پتا ہے کہ 3 چیزوں کی بڑی ضرورت ہوگی آپ کو. ایک تو پانی کی، ایک بجلی کی، اور ایک گیس کی. اب بجلی اور گیس کا ہم نے آپ کو بتا دیا. پانی کا آپ سن لیں ہم سے. بڑی عید سے پہلے کراچی والوں کے لیے ایک بڑی پریشانی اب سامنے آ گئی ہے. شہر کے 70% علاقوں میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. اپوزیشن لیڈر ہیں علی خورشیدی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں سندھ حکومت پر تنقید کر دی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ٹینکر مافیا بھی مہنگے داموں پانی فروخت کر رہا ہے. کراچی کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے، اور لوگوں کے گھروں میں پینے کا پانی نہیں ہے. حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. اچھا، ضیاء الحسن لنجار صاحب جو کہ وزیر داخلہ سندھ ہے، وہ کہتے ہیں اپوزیشن کے دوست پانی پر سیاست نہ کریں. وزیر بلدیات ناصر شاہ کہتے ہیں پانی کے مسئلے پر کام جاری ہے،
سندھ اسمبلی اجلاس میں ارکان کی ایک طریقے سے ہم نے دیکھا کافی زیادہ شور شرابہ تھا. حکومت اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. الزامات در الزامات، الزامات کی بوچھاڑ، شور شرابہ. امداد پتافی نے اپوزیشن پر بلیک میلنگ کا الزام لگایا. تو ذرا ماحول دکھاتے ہیں آپ کو. مسئلہ کراچی کے پانی کا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے اسمبلی میں؟ مسئلہ ایڈریس کیوں نہیں ہوا؟ مطلب بات یہ ہو گئی کہ بلیک میل نہ کریں، ڈکٹیٹ نہ کریں، پانی پہ سیاست نہ کریں. بتائیں تو صحیح، پانی کیوں نہیں مل رہا 70% شہر کو؟ بڑا یہ اہم سوال ہے، اور اس سوال کا میں بھی جواب کا منتظر ہوں کہ گلشن جیسے علاقے میں کیوں نہیں پانی آ رہا. اور بلکہ وہ تو اب یہ وہ صحیح بات ہے، پوائنٹ آؤٹ انہوں نے کیا علی خورشیدی صاحب نے، کہ ٹینکر بھی مشکل سے مل رہا ہے. وہ ٹینکر جو آپ پیسے دے کے خریدتے ہیں وہ بھی اب آپ کو ڈیلیڈ مل رہا ہے، 2-2 3-3 4-4 دن بعد ٹینکر والے آ رہے ہیں، اور اس کے بھی دام بڑھ گئے. چلیں تو ذرا شہر کی صورتحال جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے افضل پرویز ہمارے ساتھ ہیں. افضل بتائیے گا کتنے % کراچی کا شہر اس وقت پانی سے محروم ہے اور کیوں، کیا وجوہات ہیں؟ جی کوئی ایسا علاقہ نہیں جو پانی سے محروم نہ ہو، اور کون سے ایسے علاقے میں پانی کا مسئلہ نہ ہو. 70% علاقے ایسے ہیں شہر کے جہاں پانی نہیں آ رہا، لوگ جو ہے اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی مین وجہ میں آپ کو جو اہم بتا رہا ہوں وہ ہے واٹر کارپوریشن کے جو بلک واٹر سپلائی اور ڈسٹریبیوشن کے جو افسران ہیں ان کی نااہلی ہے. تاہم دیکھا جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں معمول کے مطابق پانی کی سپلائی ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی گرمیاں پڑتی ہیں پانی کی جو ہے مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر گرمی میں پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو یقیناً طور پر واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شہر کے ہر علاقے کو پانی جو ہے سپلائی کرے. تاہم دیکھا جائے تو واٹر کارپوریشن کے افسران کی غفلت لاپرواہی کے بعد 70% علاقے صدف اور سائم ایسے ہیں جس میں جو ہے شاہ فیصل، قانونی، لانڈی، کورنگی، جہاں اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں یہ لائنز ایریا کا علاقہ ہے، یہاں گزشتہ 27 روز سے پانی نہیں ہے. اس کے بعد جمشید کوارٹر کی بات کریں، گلستان جور، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، لیاقت آباد، پاک کالونی، گل بہار کا علاقہ، اس کے بعد بنارس سائڈ ایریا، ان علاقوں میں پانی نہیں آ رہا. لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں اور بلند پانی آ نہیں رہا. عید میں ایک دن باقی ہے. عید پہ تو خاص طور پر پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کھانے بنانے میں بھی، اس کے بعد صفائی کرنے کے لیے بھی، آلائشیں صاف کرنے کے لیے، خون کو صاف کرنے کے لیے. اب کیسے ہوگا یہ سلسلہ سارا؟ ایک دن رہ گیا عید کے اندر، کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیں حل تو یہ ہے کہ جس طرح سے ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگی ہے وہاں بھی پانی کی بڑی مقدار جو ہے جاری ہے. ایسی بات ہے جو ناظرن بائی پاس پر لگی ہے اس کو بھی پانی سپلائی کرنا ہے، اور لوگوں کو اگر نلکوں میں پانی نہیں آ رہا تو یقینی طور پر شہری صاحب کوشش کر، اور وہاں تو ٹینکر کے ذریعے پانی سپلائی ہوگا نا. یہاں تو جو لوگوں کے گھروں میں پانی آتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہم. لوگوں کے گھروں میں پانی تو ناممکن آنا، کیونکہ اب پانی آ ہی نہیں رہا. پانی کی سپلائی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، کیونکہ واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ 21 مئی کی رات جو ہے کہ الیکٹرک کے کریک ڈاؤن کے باعث 72 انچ کی دابے جی پر جو لائن جو ہے 3 مقامات سے متاثر ہوئی تھی. وہ کام بہت جلدی کیا گیا اور کہا گیا کہ شہر میں پانی معمول کے مطابق دستیاب ہوگا، لیکن جو ہے لائن کی مرمت بھی ہو گئی. اس کے باوجود پانی جو ہے ابھی تک شہر کے مختلف علاقوں میں، جو میں نے آپ کو علاقے بتائے ہیں، ان علاقوں میں پانی نہیں آ سکا ہے. پانی کے آنے کی سب سے بڑی مین وجہ بتاتے ہیں کہ اگر پانی آتا ہے تو کہ الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ آڑے آ جاتی ہے، اگر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تو پانی نہیں آتا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. شہری کہتے ہیں کہ واٹر کارپوریشن ہم لوگ کو چاہیے کہ جس طرح معمول کے مطابق 2 وقت پانی دیا کرتا تھا، ان کو چاہیے کہ 2 وقت جو صبح اور شام میں پانی کی سپلائی بحال کرے. جی تو کوئی اسپیسیفک آرڈر جاری کیے گئے، کوئی نوٹیفیکیشن کہ پانی کی سپلائی بحال ہو جائے گی، کب بحال ہوگی، کچھ تو بتایا ہوگا واٹر کارپوریشن نے؟ جی بالکل، دیکھا جائے تو واٹر کارپوریشن کے صرف دعوے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق پانی شہر میں دیا جا رہا ہے، لیکن اگر پانی دیا جاتا تو لوگ اتنے بے چین نہیں ہوتے، اتنے احتجاج نہیں کرتے اور اتنی زیادہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. پانی نہ ہونے کے باعث جبھی تو شہری چیخ رہے ہیں کہ پانی ان کے علاقوں میں نہیں آ رہا، کیونکہ واٹر ٹینکر اگر مانگتے ہیں تو یقیناً طور پر واٹر ٹینکر پہ ہائی ٹینک جو سرکاری ہے وہاں بھی رش ہے، وہاں پانی ملنا بڑا امتحان ہے ٹینکر کے ذریعے بھی. اور اگر دیکھا جائے تو ٹینکر کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں. اور دوسری جانب
जहां ऑनलाइन सर्विस हुआ करती थी सदफ, उस ऑनलाइन सर्विस में भी तकरीबन 72 घंटे लगते हैं पानी लेने में। बिल्कुल ऐसे ही अफजल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। कराची में जो पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है वो भी ईद से पहले, उसके वजह से हमें अफजल अपडेट कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, अब देखते हैं कि क्या बनेगा। ईद अब बिल्कुल एक दिन बाद कल ईद है और कुर्बानी अच्छा, होगी, ये जानवर बड़ा होंगे। इंटरेस्टिंग है कराची में कि कोई भी मसला होता है कि इलेक्ट्रिक का इशू ले आते हैं वाटर बोर्ड वाले, वही कहते हैं जी वो कोई काम कर रहे थे तो उस वजह से जी पाइपलाइन मुतासर हो गई। आपस में ये लोग कोऑर्डिनेट कर लें ताकि पब्लिक को मुश्किल ना हो। और ये कोऑर्डिनेशन कुछ ये आप त्योहारात से पहले कर लिया करें ना, मतलब ये ईदों से पहले, रमजान से पहले आप लोग कोऑर्डिनेशन मतलब ईद कोई अचानक से थोड़ी आई है, ईद का कल पता ईद था और आपको आज हम कब कह ईद रहे आनी पानी है। नहीं है चलें जी, हमारे पास। बहरहाल ये मसाइल हैं, देखते हैं जी क्या होता है। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों कच्चे का इलाका है, वहां पर कच्चे का इलाका है कोट शाहू। ऑपरेशन के दौरान पेशावर से अगवा की गई लड़की जो है उसको बाजियाब कराया गया और जराए बताते हैं कि दौलत खान का लश्कर लड़की की बाजियाबी के लिए पशीन से कोयटा रवाना हुआ। इस दबाव के पेश नजर शिकारपुर पुलिस ने फुर्ती दिखाई, अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन किया और मुखबिर लड़की को बाजियाब करवा लिया। अच्छा, ये बच्ची थी जिसको पेशावर से अगवा किया गया, उसके बाद उसको कच्चे में लाके बेचा गया, फिर इसकी माँ बाप को तावान की कॉल की गई, कच्चे के डाकुओं तावान की कॉल की, गालिबन 5 से 8 लाख के बीच रकम मांगी। माँ और बाप आए यहाँ पर, उनको फिर कहा गया कि माँ को ये कहा गया कि आप पैसे लेके फलां जगह पे आए। वहां से उनको माँ को, उसकी बच्ची की माँ को बिठा के भी आके कच्चे के इलाके में लेके गए और उसके बाद फिर माँ और बच्ची दोनों को हफ्से बजा में रखा और उनके ऊपर फिर जुल्म तशद्दुद करते रहे। अब ऐसे में क्या हुआ कि दौलत खान का लश्कर फिर उसके बाद रवां दवा हुए और अपनी मदद आपके तहत बच्ची को बाजियाब करवाने का इन्होंने ठाना और बच्ची को बाजियाब करवा के लाए कच्चे के इलाके। आप मुझे बता रहे हैं कि पुलिस ने बाजियाब नहीं कराया जी, दौलत खान के लश्कर ने अपनी मदद आपके उनको तहत। एक्सेस है कच्चे के इलाके में जी, और उनका प्रेशर था। और उससे पहले तो बच्ची की माँ की जो बात थी, जो वालिदा की बात थी, वो कोई सुन ही नहीं रहा था। उसमें भी वो एक वीडियो भी आई थी, उसके ऊपर भी लोगों ने बड़ी सी उसमें बातें, लेकिन ये दौलत खान और इसके लश्कर, इनके पूरे लश्कर ने और पूरी जो कबायली इलाका था और जो पूरी कम्युनिटी थी कबायली, उन्होंने पूरे मुल्क से उन्होंने ये ठाना कि हम इस बच्ची को, ये हमारी बच्ची है, हमारी इज्जत है, हमारी बहन है, बेटी है, इसको हम बाजियाब करवा के लाएंगे, या सर कटाएंगे या बच्ची को बाजियाब करवा के लाएंगे। और वो सक्सेसफुली बच्ची को बाजियाब करवा के ले आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब फिर इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी जान लेंगे। AIY शिकारपुर के नुमाइंदे आगा इसरार हमारे साथ मौजूद हैं। आगा इसरार, मगवी लड़की की बाजियाबी के दौरान ऑपरेशन की मुकम्मल सूरत हाल क्या थी, जरा हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने आपकी बातें सुनी और दौलत खान की भी आपने बात की। मुकम्मल तफसीलात ये है कि 21 मई को शिकारपुर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज होती है कि एक लड़की जो पेशावर से अगवा हुई है हुर्रम, वो यहाँ शिकारपुर के कच्चे में है और उसको बाजियाब कराया जाए। SSP शिकारपुर जो है वो अपनी टीम के साथ इस टास्क को लेते हैं और 48 घंटे के अंदर एक डाकू यासीन बंगलानी जो 29 मुकदमात में मतलूब था वो मारा जाता है और वहां से कच्चे से पहले ऑपरेशन में जेनिफर मसीह, अमार मसीह खातून भी बाजियाब होती हैं, जिसको महकमा सेहत में नौकरी का झांसा देकर लाया गया था और कच्चे में उसको जो है वो रख लिया था। जिसके बाद दूसरे दिन जो ऑपरेशन किया गया जिसमें हुर्रम वो बाजियाब हुई है, उसमें जो मेन किरदार था अगवा करने वाला मुल्ला अब्दुल वहीद आरई, वो भी मारा गया। तो पुलिस के एफर्ट तो हैं कि 48 घंटों में इन्होंने 2 खवातीन बाजियाब की। दूसरी तरफ जहां आप दौलत खान की बात करते हैं, ये अपने इलाकों में इन्होंने जरूर एहतजाज किया था, वो सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुई थी, पर वो दौलत खान की रसाई शिकारपुर तक नहीं हुई, वो शिकारपुर नहीं आए। ताहम इस लड़की का जो वालिद था वो और मकामी हमायदीन जो पश्तो बरादरी से ताल्लुक रखते हैं शिकारपुर जेकाबाद और लड़काना डिवीजन के, वो यहाँ मौजूद थे, वो भी शिकारपुर शहर में मौजूद थे। मैंने इनकी वीडियो क्लिप्स भी रखी थी अपने इस ग्रुप में ARY के। उन्होंने पहले तो कहा कि हम एहतजाज करेंगे, कच्चे का घेराव करेंगे। बादशाह जब ये बच्ची बाजियाब हुई तो उन्होंने SSP शिकारपुर का शुक्रिया अदा किया, पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ये बात लेकिन आगा हम ये देख रहे हैं कि जब तक दौलत खान की तरफ से प्रेशर नहीं आया, उनका लश्कर नहीं निकला,
تب تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی, کوئی کارروائی نہیں کرنے کو تیار تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ اب یہ خود ہی لشکر لے کر آ رہے ہیں, تو پھر کارروائی کی گئی, پھر پھرتیاں نظر آئیں ہمیں. جی بالکل یہ بات سچ ہے کہ یہ جب وہاں انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کا پریشر ہوا تو یہ بات آگے بڑھی. پر جو یہ اس کے حرم کے والدین تھے, انہوں نے 28 مارچ کو کراچی کے تھانے میں جو ہے وہ کمپلین درج کرائی تھی مومن آباد میں. جب کراچی کی پولیس نے یہاں تک رسائی نہیں کی, یہ معاملہ وہیں رہا. انہوں نے نوشہر و فیروز میں چھاپا مار کر عبد الوحید جو مین اس کو اغوا کار تھا, اس کے بھائی کو پولیس نے اغوا کر لیا. اور اس کی والدہ سلمہ کا کہنا ہے کہ 3 روز بعد جب ایس ایچ او کو ٹرانسفر کیا گیا تو اس نے پیسے لے کے عبد الوحید کے بھائی کو آزاد کر دیا, جس کے بعد جو ہماری کوششیں تھی وہ جو ہے وہ پھر وہیں دم توڑ گئی. بعد ازاں ہم نے احتجاج کیا تو یہ بات چلتے چلتے جب شکارپور پولیس تک پہنچی تو یہ بچی بازیاب ہوئی اور 48 گھنٹے میں ہوئی. تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر نیٹ ورک کے بارے میں بھی کچھ مزید معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ نیٹ ورک کا مین نیٹ ورک وہی تھا عبد الوحید آرائی, جو ایک خاتون کے ذریعے سے مختلف علاقوں سے بچیاں اغوا کر کے یہاں کچے میں بیچتا تھا. جس لڑکے کو انہوں نے شادی کرانی تھی انہوں نے پولیس کے ساتھ تعاون کر کے وہ لڑکی واپس کر دی. ہماری اطلاعات یہ ہے, اور عبد الوحید مارا گیا. اس میں کچھ مقامی سیاستدانوں کی وہ جو ہے پولیس ان کی بھی مدد پولیس کے ساتھ شامل تھی اور پولیس کی بھی کوشش تھی. چلیں آغا اسرار ہمیں ڈیٹیل بتا رہے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. ایس ایس پی شکارپور محمد کلیم ملک ہمارے ساتھ ہیں. محمد کلیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا ہمیں بتائیے گا یہ کچے کے ڈاکو آخر چیز کیا ہے؟ 3 سال ہو گئے ہمیں اس ایشو کو کور کرتے ہوئے. ہر بار یہ بتایا جاتا ہے ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے اور اس بار تو ان کو ختم کر کے ہی دم لیں گے. یہاں تک پہنچ گئے, وہاں تک پہنچ گئے, ان کا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا ہے. لیکن ہر بار ہم دیکھتے ہیں یہ آتے ہیں, لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. بچے بچیاں کوئی ان سے محفوظ نہیں ہے. اور جب اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس اس طرح سے کارروائی کرتی نظر نہیں آئی. جب لشکر آنا شروع ہوا تو پھر پولیس نے پھرتیاں دکھائیں. تو ذرا ہمیں بتائیں آخر کیوں پولیس ان کے لیے حتمی کوئی آپریشن نہیں کر پا رہی ہے؟ جی کلیم صاحب. جی میڈم السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں آپ کو عرض کروں, یہ جو انسیڈنٹ ہے مجھے 21 مئی کو رپورٹ ہوتا ہے تقریباً 6:30 بجے. ہم نے فوری ایف آئی آر کی ہے, اس کے بعد ہم نے آپریشن کی تیاری شروع کی ہے اور الحمدللہ ہم نے 48 گھنٹے کا ایک آپریشن کیا ہے جس میں یہ 2 بچیاں بازیاب ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 2 جو مین اس گناونے گینگ کے کردار تھے ان کو بھی جہنم حاصل کیا ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پولیس نے اس میں ڈیلے کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. جو ہی ہمیں یہ رپورٹ ہوتا ہے ہم فوری ان کی بیسیکلی بچی کے فادر نے ہمیں آ کے جو ہے رپورٹ کیا کیس, اس کے بعد ہم نے آپریشن سٹارٹ کیا. اس وقت ہم بالکل مئی کے اینڈ میں بات کر رہے ہیں بازیابی کے حوالے سے. جی نہیں 21 مئی کو میم ہمیں رپورٹ ہوتا ہے. یہ 21 مئی کو 6:30 بجے ایف آئی آر ہوتی ہے اور اسی وقت ہم آپریشن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. 22 کو صبح 5 بجے ہم نکلتے ہیں, موقع کے اوپر جاتے ہیں. ایک بات بتائیے گا, یہ تقریباً 10-15 دن سے تو یہ اس کیس کو میں فالو کر رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. پورے سوشل میڈیا پر وائرل تھی ویڈیوز, اور کچھ ویڈیوز کچے سے وائرل ہو رہی تھیں, کچھ ویڈیوز میں ماں باپ فریاد کر رہے تھے کچے میں جب جانے سے پہلے, جب وہ اس کی ماں بھی اغوا ہو گئی. کچھ پرائر ویڈیوز تھیں, کچھ پوسٹ ویڈیوز تھیں. تو پورے سوشل میڈیا پر اس کے اوپر ایک بحث چل رہی تھی. ایک نہیں پتا تھا, تو آپ لوگوں کو ہی نہیں پتا تھا, آپ لوگوں کو 21 مئی کو جب رپورٹ ہوا تب پتا چلا؟ دیکھیں میں آپ کو مجھے بس 1 منٹ ٹائم دیجیے گا, میں آپ کو پورا سیکوینس آف ایونٹس بتا دوں گا. اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی کڈنیپنگ فار رینسم کا کیس نہیں ہے, دس از ہیومن ٹریفکنگ کا کیس ہے. اس میں ایک بچی کو اور اسی طرح کی کئی اور بچیوں کو انہوں نے پہلے جو ہے اغوا کر کے وہاں مختلف علاقے میں لوگوں کو بیچتے ہیں. ان بچیوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ کچے کے علاقے میں جا کے بک گئیں. انہوں نے ڈیفینیٹلی اس کے بیچنے کے پیسے لیے ہیں. اس از سیلنگ اینڈ بائنگ آف دی مائنر گرلز. دس از دا ایشو آف انڈر دی پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ. اس ایکٹ کے تحت یہ آتا ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کیس ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچے کے ڈاکو اب ہیومن ٹریفکنگ میں بھی ملوث ہیں اور مزید نیٹ ورک بڑھا دیا انہوں نے؟
میم مجھے بس 1 منٹ عرض کرنے دیجیے گا. یہ ٹریفکنگ ان پرسن کا کیس ہے. بچوں کو انہوں نے کچے میں لا کے سیل کیا ہے. جب پولیس ہماری شکارپور پولیس کے پاس یہ آتے ہیں اس سے پہلے یہ بچی مختلف مراحل میں مختلف ضلعوں کی بات ہو رہی ہے. اینڈ اب وہ شکارپور کے کوٹ شاہ کے کچے میں ہوتی ہے. جو ہی ہمیں رپورٹ ہوتی ہے ہم جاتے ہیں. تو یہ کہہ رہی کلیم صاحب کہ میری بیٹی شکارپور میں کئی روز سے وہ یہ بات سوشل میڈیا پر آ کر بتا رہی تھی. میم دیکھیں ہمیں تو جیسے یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹرین والا ڈسٹرکٹ ہے. ہم مختلف ایکٹیویٹیز میں آلریڈی ایک آپریشن بھی گوئنگ آن ہے. ہم اس میں بزی ہوتے ہیں. لیکن جب ہمیں رپورٹ ہوا تو ہم نے 1 منٹ کی بھی اس میں ڈیلے نہیں کیا ہے. ہم نے فوری الحمدللہ 48 آورز میں, اور میں تو ٹوٹل جو 48 آورز اندر ہی رہا ہوں, میں باہر نہیں آیا. الحمدللہ ہم بچی کو بازیاب کرا کے, اور جو مین ان کا کردار تھا ملا عبد الوحید, اس کو بھی مارا ہے. تو کلیم صاحب آپ یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بچی کو بازیاب کروانے میں دولت خان, ان کے لشکر کا ایک بہت بڑا کردار تھا, اور ساتھ ہی ساتھ پورے ملک کے جتنے بھی پختون عوام تھے اور جو قبائلی عوام تھے ان کا بھی ایک بڑا کردار تھا؟ دیکھیں جی ہمیں تو کیونکہ میں اندر کچے میں تھا, وہاں پہ اتنی ایکسیسیبلٹی نیٹ کی بھی نہیں ہے, میں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکا ہوں. لیکن یہ کہ میں اپنے سینئر افسران کے ساتھ رابطے میں تھا. اس بارے میں ہمیں آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے لوگوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا, جتنا ہم ان سے کنیکشن میں رہ سکتے تھے. کیونکہ کچا جو ہے وہ بہت ڈیپ ان سائڈ, یہ مستانی گینگ کے پاس بچے تھے, وہ بہت ڈیپ ان سائڈ ہے. وہاں پہ جا کے جو کنیکٹیوٹی کے ایشو بن جاتے ہیں, مجھے زیادہ اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. لیکن باہر آنے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ وہ بھی اس کیس کے لیے کوششیں کر رہے تھے کہ وہ اس طرح کی جو آپ نے جیسے لشکر کی بات کی, یہ بات میں میرے نوٹس میں آیا. لیکن تب تک الحمدللہ ہم نے بچی کو بازیاب کروا لیا. اچھا یہ تو ایک کیس ہو گیا نا, اس سے پہلے ہم نے متعدد کیسز رپورٹ کیے ہیں, ہم نے میڈیا پر اس حوالے سے آواز اٹھائی. 3 سال ہو گئے ہمیں. آپ کے عہدے کے لیول کے برابر کے جو ایس ایس پی ہیں کتنی بار چینج ہوئے ہیں, آتے رہتے ہیں, پھر کوئی اور آ جاتا ہے. لیکن یہ کچے کے ڈاکو, ان تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر پاتا, ان کا کوئی صفایا نہیں کر پاتا. یہ کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں میم ابھی ایک بڑا ڈیسائسو آپریشن چل رہا ہے نجات مہران کے نام سے. اس میں جو ہے آلریڈی ہم تیگانیز کا علاقہ کلیئر کر چکے ہیں. فیز 1 سرنڈر کا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. فیز 2 جو سرنڈر آف کرمنلز ہیں وہ 1 جون سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. ابھی یہ مصرانی گینگ کا ابھی ہم نے الحمدللہ ان کو 48 گھنٹے میں کلیئر کیا ہے. اس طرح یہ 60 کلومیٹرز کا کچا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں ایکڑ کچے کی لینڈ آتی ہے. ڈیفینیٹلی ایک ڈیفیکلٹ ٹرین ہے, لیکن گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اس میں اگر کوئی سرنڈر ہوتا ہے تو اس کو سرنڈر کر کے اپنے کیسز بھگتنے ہیں, اور اگر کوئی سرنڈر نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے, اور ہم الحمدللہ لڑ رہے ہیں. پچھلے 3 مہینے میں یہاں ایز ایس ایس پی کام کر رہا ہوں. ایک بھی کڈنیپنگ فار رینسم یا ایکسٹارشن کا کیس الحمدللہ رپورٹ نہیں ہوا ہے. یہ والا جو کیس تھا, یہ ٹریفکنگ ان پرسن کا کیس تھا, اس کو بھی الحمدللہ ہم نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا ہے, اور بچیوں کو 48 گھنٹے کے اندر الحمدللہ بازیاب کر کے ان کے والدین کے حوالے. لیکن یہاں تو پھر اب آپ کو 2 ایشو آ گئے نا. ایک تو کچے کے ڈاکو ہیں جنہیں بیچا, آپ بتا رہے ہیں اس لڑکی کو. ایک ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ ہے. وہ ملزمان پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے؟ دیکھیں ہیومن ٹریفکنگ کا جو سب سے بڑا کردار تھا, جو بچی جینیفر جو لاہور سے میڈیکل کی جاب کا جھانسہ دے کے لائی گئی تھی, اور یہ بچی جو حورم ہے یہ کراچی سے اس کو لے کے آیا گیا تھا. یہ دونوں بچیوں کا ایشو یہ تھا کہ ان کو جو کڈنیپ کر کے کچے میں پہنچانے والا بندہ جو تھا وہ عبد الوحید تھا, ایلیس ملا, اس کو ملا کہتے تھے. اور اس کو بیسیکلی ہم نے دوران بازیابی جو اس کی حرم کی بازیابی کے دوران اسی انکاؤنٹر میں وہ مارا گیا ہے پولیس کے ہاتھوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ اس کا مین کردار تھا, اس گینگ کا مین کردار. چلے, اس گینگ کا جو مین کردار تھا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد کلیم ملک صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بات یہ ہے کہ جب متحد ہو جائیں سب, اور جب یکجاں ہو جائیں اور ٹھان لے کسی چیز کی, تو پھر کیا کچا اور کیا پکا. کچے کے علاقے میں کوئٹہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, بلوچستان بھر سے, اور پھر اس طرح سے کے پی سے اور کراچی سے اور پنجاب سے جتنی پشتون برادری تھی, پوری قوم اکٹھا ہو گئی, یکجاں ہو گئی, اور بچی کو بازیاب کروانے کے لیے نکل پڑی. ایک جو بڑا امپورٹنٹ اس کیس میں ایشو ہے نا, وہ ہیومن ٹریفکنگ کا, مائنر بچوں کا ان کو آگے بیچنے کا بھی معاملہ ہے. تو اس کو بہت سیریس پولیس کو لینا چاہیے. کچے کے ڈاکوؤں کا تو الگ ایک ایشو ہے. اس ایشو کے بارے میں مجھے لگا کہ کوئی زیادہ معلومات شیئر بھی نہیں کی گئی ہے میڈیا, نہیں کی گئی. یس یو آر رائٹ. جناب, ویل کیپ فالوئنگ دا
کچے کی سٹوری اور جو کچے کی جو بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے باخبر سویرا میں آپ کو دیتے ہی دیتے ہیں. موونگ فارورڈ آ جاتے ہیں پھر دوبارہ سے منڈی کی جانب اور بقرہ عید کی جانب اور جانوروں کی جانب. اٹک کی ایک دھنی نسل کے بیل جناب ہیں جو کہ اپنی خوبصورتی اور چست جسامت کے باعث مقبول ہیں. اب فتح جنگ کے باسی ان بیلوں کو محنت اور محبت کے ساتھ پالتے ہیں. لالا محمد صدیق نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہیں اٹک کے خاص دھنی نسل کے بیل جن کی خوبصورتی قدرت کا ایک کرشمہ معلوم ہوتی ہے اور ان کی چست جسامت کسی جوان سال کھلاڑی سے کم نہیں ہے. یہاں ایک فتح جنگ نسل کی ایک بیل ملتی ہے, دھنی نسل. وہ ایک واحد نسل ہے جو ایک بہت پیاری قربانی کے لیے بھی دی جاتی ہے اور یہ جانور جو ہے اسپیشلی دوڑ میں بگایا جاتا ہے. لیکن یہ گوری رنگت اور سیاہ چشمی یوں ہی نہیں آئی, یہ اٹک والوں کی صدیوں سے چلتی روایت کا حصہ ہے. ان کو دیسی گھی, انڈے, مکھن, شہد, گھی, آٹا, بھوسا یہ ڈال کر ان کو 2.5 سال کے اندر تیار کرتے ہیں. اٹک کے تحصیل فتح جنگ کے گاؤں جعفر کی مویشی منڈی دھنی نسل کے بیلوں کے لیے خاص ہے. جعفر منڈی میں پنجاب بھر اور خیبر پختونخوا سے خریدار آتے اور من مانگے دام بھرتے ہیں. منڈی ہے تو تھوڑی تیز, لیکن اگر آپ جنون بائر ہیں, اگر ڈیل اچھی کرتے ہیں تو مل جاتا ہے. یہاں 6 لاکھ سے 20 لاکھ تک بیل دستیاب ہے. لالا محمد صدیق, ایئر نیوز, اٹک. تو اٹک سے آپ نے رپورٹ دیکھی. اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ چنیوٹ میں بھی عید الاضحیٰ کا الگ ہی ہمیں رنگ دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر آسٹریلین نسل کے 2 بیل ہیں اور ایک کا نام ہے بادشاہ, دوسرے کا نام ہے بھولا. تو یہ سب کی توجہ کا مرکز ہے اور اسی حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں امیر عمر شمان. یہ منظر کسی فارم کا نہیں بلکہ چنیوٹ میں موجود ایک ریس گاہ کا ہے, جہاں آسٹریلین نسل کے یہ خوبصورت اور طاقتور بیل عید الاضحیٰ کے لیے رکھے گئے ہیں. پہلا بیل بادشاہ نام کی طرح شان والا, جسم کی چوڑائی 5.5 فٹ, لمبائی 10 فٹ, جبکہ وزن تقریباً 25 من بتایا جا رہا ہے. اس کی مضبوط جسامت, چمکتی کھال اور شاہانہ چال ہر دیکھنے والے کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہے. یہ آسٹریلین بیل ہے جناب, یہ ہم نے خود پالے عید قربان کے لیے. ایک تقریباً جو ہے وہ 10 فٹ کی لمبائی ہے, دوسرا 8.5 فٹ ہے. دوسرا آسٹریلین بیل بولا اپنے نام کی طرح پرسکون مگر طاقت میں بے مثال دکھائی دیتا ہے. بولا کی لمبائی 8.5 فٹ, چوڑائی 5 فٹ, جبکہ وزن تقریباً 20 من بتایا جا رہا ہے. اس کی منفرد رنگت اور دھیمی چال لوگوں کو بے حد متاثر کرتی ہے. نام قربان کرنے کے لیے ہم نے پالے ہیں اور ایک کا نام بادشاہ ہے, ایک کا نام بولا ہے. گھر کے باہر سے گزرنے والے شہری بھی رک کر ان بیلوں کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. نیوٹ میں آسٹریلین نسل کے یہ بیل نہ صرف شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں بلکہ عید کی خوشیوں کو بھی دوبالا کر رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن, ایئر نیوز, چنیوٹ. کیا بات ہے جناب. تو اپنے جانوروں کے ساتھ محبت کریں, پیار کریں, ان کا اچھے سے خیال رکھیں. ایک دن رہ گئے, پھر آپ کو یہ دن یاد آئیں گے, پھر اگلے سال واپس آئے گی. تو ابھی ہمیں دے دیں ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت, ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. ابھی ہم بریک میں ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے, وہ صدف میرے سے یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ جو ایک بڑا سا نائف ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, بغدہ کہتے ہیں اسے. ہم ٹوکا بھی کہتے ہیں اس کو. ٹوکا یہاں بھی کہتے ہیں وہی جیسے گوشت کاٹنے کی آپ بات کر رہی ہیں نا, بگا کہتے ہیں, بغدہ. کیا بات ہے, زبردست. تو یہ جناب خوبصورتی ہے ہمارے ملک کی, ہر زبان میں ہر ایک اپنے لفظ منفرد ہیں اور خوبصورتی ہے ہر زبان کی اپنی اپنی. اچھا جی, ہم بغدوں والی دکان پہ جا رہے ہیں. ہم ملتان سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر قربانی سے متعلق اشیاء کی خریداری میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے. چٹائیاں ہیں, رسیاں ہیں, دیگر سامان ہیں, ایکسیسریز کی بھی بات کریں, وہ تو خیر ایکسیسریز کا ٹائم اب چلا گیا, تو بازاروں میں بڑی رونق رہتی ہے. تو مرزا احمد علی ہمیں دکھا رہے ہیں, ان کی رپورٹ کو دیکھتے ہیں. اچھا, مرزا احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو مرزا احمد علی, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا بازاروں میں رش دیکھ رہے ہیں اور کتنا خریداروں کا رش ہے. ساتھ ساتھ قمر زمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے مرزا احمد علی سے جانیں گے. مرزا احمد علی, خریدار آ رہے ہیں اور کیا ریٹ چل رہے ہیں اس وقت چھریاں تیز کرانے کے, ٹوکے تیز کرانے کے, ذرا بتائیے گا. جی بالکل, اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو ملتان شہر میں 2 روز پہلے جو ہیں تمام چیزوں کے ریٹ آسمان کو چھو رہے ہیں. جو چٹائیوں کی بات کریں تو جو 400-500 کی چٹائی مل رہی تھی, جو
खजूर के उससे पत्तों से बनी होती है, अब वो 800 से 1000 रुपए तक मिल रही है। इसी तरह अगर हम प्लास्टिक शीट्स की बात की जाए तो प्लास्टिक शीट्स के रेट में भी तकरीबन 50 रुपए फीट के हिसाब से जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह छुरियों की बात की जाए तो छुरियों की कीमतें भी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। इस वक्त आपको बता दूं कि मुल्तान शहर में गर्मी की लहर जो है वो चंद रोज से बरकरार है। अभी तक जो है मार्केटें पूरी तरह ओपन नहीं हुई। 12 बजे के बाद जो है मार्केटें फुल ओपन होती हैं और आज आखिरी दिन भी है। लोग जो है बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख करें, इस वजह से भी इस वक्त जो है बाजारों में गहमा गहमी नहीं है। लेकिन ईद उल अजहा के हवाले से जितना भी सामान है, चटाइयां हों, छुरियां हों, प्लास्टिक शीट्स हों, और उनके जो रेट्स हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रहे हैं। लोग शाम के औकात में निकलते हैं, खरीदारी भी करते हैं। आपको बता दूं कि जो प्लास्टिक के डब्बे गोश्त रखने के लिए जाते हैं उनके रेट्स में भी यहाँ पे इजाफा हो गया है। इस वक्त जो है मार्केट में कोई खास गहमा गहमी नहीं है गर्मी की वजह से, क्योंकि अक्सर लोग जो है कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मंडियों में मौजूद हैं। जी ठीक है, तो हम साथ ही रहिएगा, जरा कमर जमान की तरफ चलते हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। कमर जमान बताइएगा इस टाइम पर कितनी ज्यादा इन चीजों की मांग होती है, डिमांड होती है और खरीदारी होती है? जी पहले तो ये बताता चलूं कि मैं फैसलाबाद में 3 मुख्तलिफ मकामात पर सानगरों की बड़ी मार्केटें हैं, जिनमें एक राजबाग रोड पर है, एक यहाँ पर रेलवे रोड पर और एक समुद्री रोड पर। इस वक्त यहाँ पर मैं राजबाग रोड पर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर सानगरों की दुकानों पर रश देखने में आ रहा है और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे चांद रात है। और आम दिनों में जो है 1 माह कबल यहाँ पर जो रश शुरू हो जाता है, जबकि ईद से 5 दिन कबल तो ये सूरत हाल होती है कि यहाँ पर सारा दिन काम होता है। छुरियां टोके तैयार किए जाते हैं, बल्कि उनको रगड़ाई करके उनकी तेज भी किया जाता है और सुबह फजर तक जो है ये सिलसिला चलता है। उसके बाद फिर 10-11 बजे से ये काम दोबारा शुरू होता है, तेजी आती है और रात गए तक फिर ये ऐसे ही दुकानें खुली रहती हैं। दुकानदारों ने स्पेशल हैवी लाइट्स लगा रखी हैं दुकानों पर, ताकि रात को जो है उनके ग्राहक आए और वो उनकी जो है वो रोजगार में भी इजाफा हो। इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि एक तो पेशावर कसाई होते हैं, एक मौसमी कसाई होते हैं। उसके बाद जो शहरी बाज जो है वो खुद भी जो घरों में टोके और छुरियां लेकर रख लेते हैं और इन दिनों में खुद कुर्बानी भी करते हैं। तो इन दिनों में पेशावर कसाई, मौसमी कसाई और शहरी भी यहाँ पर रुक करते हैं। अगर इनकी कीमतों के बारे में बात की जाए तो ये स्पेशल एक लोहा होता है जो डस्का से मंगवाया जाता है इन टोके का, और यहाँ पर ये तैयार करते हैं। टोके की कीमतों की बात की जाए तो 1500 से 5000 रुपए का अच्छा टोका मिल जाता है, जबकि छुरियां 1100 रुपए से 3000 रुपए तक जो फरोख्त की जा रही हैं। और इनका जो तेज करवाने का जो सिलसिला है उस हवाले से यहाँ पर टोका जो तेज करवाया जाता है वो 250 रुपए से जो है वो जो तेज किया जाता है टोका, जबकि छुरी जो है वो 150 रुपए से 200-300 रुपए में तेज की जाती है। और यहाँ पर जो छुरियां टोके रगड़ने के लिए, उनको तेज करने के लिए जो स्पेशल एक सिल, एक पत्थर होता है, वो 450 रुपए किलो में यहाँ पर फरोख्त हो रहा है। और इसी तरह छुरी का स्टैंड भी अब आ गया है वजूद में, वो भी मार्केट में अवेलेबल है, ताकि जो कसाई हजरात है पहले अपने पांव के अंगूठे में छुरी दबाकर जो है वो गोश्त करते थे, अब वो स्टैंड लोहे का आ गया है जिसमें वो छुरी को जो है वो कसकर और वो उसमें जो है वो गोश्त तैयार करते हैं। वो 350 रुपए का स्टैंड यहाँ पर मिल रहा है। इस वक्त भी आप मेरे रकम में देख रहे होंगे, यहाँ पर सानगर की दुकान पर लोगों का रश है जो दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर ये सानगर भी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, आम दिनों में कितना रश होता है और इन दिनों में क्या फर्क है? आम दिनों में कम होता है रश, मतलब कि ईद के दिनों में होता है काफी ज्यादा, 24 घंटे होता रहता है रश इसका। तो 24 घंटे रश होता है, छुरियों का गाहक रौनक लगी रहती है इधर, तो हम भी इधर लगे रहते हैं। चलो 24 घंटे रहती खुली रहती है दुकान, ये वाली 24 घंटे खुली रहती है दुकान। तो सुबह जाने वाले एक दो लड़के सो जाते हैं, फिर दोबारा 7-8 बजे नाश्ता करते हैं, उठ के फिर शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये स्पेशल किस्म का जो लोहा है ये कहाँ से आता है, कैसे ये तैयार करते हैं? ये ट्रेन की पटरी का मंगवाते हैं हम, डक्से से मंगवाते हैं इधर। तो आम दुकानों पे ऐसा लोहा नहीं होता है, हम स्पेशल मंगवाते हैं। क्या कीमतें हैं इनकी? टोके की है 1500 से लेके 5000 तक, छुरी की है 1100 से लेके 3000 तक। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि ये सानगर हमारे साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि ये स्पेशल टोके का जो लोहा है वो दस्का से मंगवाया जाता है और पूरी मार्केट में वहीं से ये आता है। आम मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होता, आम लोहा टूट जाता है, जबकि ये जो स्पेशल लोहा है ये टूटता नहीं है। जी क्या बात है, बहुत शुक्रिया। हमें अपडेट कर रहे थे कमर जमान और मिर्जा अहमद अली, आप दोनों। और ये बात अब ये है कि देखें, ये जो अपनी आप ये जो चीजें तेज करवाने वाली होती हैं ना, टोका शोका इस तरह की चीजें, ये पहले करवा लिया करें।
ورنہ عید کے قریب پھر آپ کو بھی بتایا ہی ہے کس طرح سے قمر زمان نے کہ کتنے مہنگے ریٹ ہو جاتے ہیں. مہنگے ریٹس ہو جاتے ہیں, بالکل آپ نے صحیح کہا. ویسے چھوٹی عید پر ہم بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں شاپنگ فیشن کے حوالے سے. اس عید پر ظاہر گرمی بھی ہوتی ہے اور لان کا سیزن ہوتا ہے. خواتین لو لان, تو وہ لان بناتی ہیں کافی زیادہ تعداد میں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خصوصاً نوجوان لڑکیوں کے لیے عید کی جو خوشیاں ہیں, بچیاں جو ہیں ان کے لیے ابھی بھی ظاہر کہتے ہیں نا اچھا ڈریس ہو, ساتھ میں میچنگ کی چوڑیاں ہو, جولری ہو, اس کے بغیر کوئی عید ان کی جو ہے نا مکمل نہیں ہوتی. اچھا بازاروں میں ہم دیکھ رہے ہیں ذرا اس حوالے سے بھی جہاں پہ خواتین ہیں کافی رش نظر آ رہا ہے. رش ہے, گہما گہمی ہے, میچنگ کا سلسلہ جاری ہے. اور جناب درزی والے رولے بھی ہوتے ہیں اس عید پہ. درزی کا تو خیر مجھے لگتا ہے نام چینج کر کے اس عید پر نا کسائی کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں. درزی جو ہے وہ عید الفطر پہ ہمیں تنگ کرتا ہے. صحیح بات ہے. ویسے درزیوں کا تو نام چینج کر کے اپنی مرضی رکھ دینا چاہیے, وہ کیونکہ اپنی مرضی سے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. بابر اعجاز ہمیں اپڈیٹ کریں گے حافظ آباد سے جو اس وقت بازاروں میں موجود ہیں. بابر بتائیے گا. جی بالکل, عید الاضحیٰ میں چند روز باقی ہیں. یہ ویسے تو عید قربان ہے, لوگ اللہ تعالی کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں, لیکن خواتین کی بات ہی الگ ہے. خواتین کو جب تک نئی جیولری, نئے کپڑے, نیا ڈریس, جوتے نہ ملیں اس وقت ان کی عید نہیں ہو سکتی. تو اس وقت میرے ساتھ چند یہاں پہ خواتین موجود ہیں جو عید کی شاپنگ میں مصروف ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ عید کی کیا شاپنگ کر رہی ہیں اور کیسے عید منائیں گی. تیاری میری ساری ہو گئی ہوئی ہے. میں نے اپنی ڈریسنگ بھی لی ہے, کافی اچھی ہے. اس کے ساتھ میں جویلری میچ کرنے آئی ہوں, چوڑیاں میچ کرنے آئی ہوں, اور چوڑیاں مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں, یہ بینگلس, اور ساتھ میں یہ جویلری بھی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. اور ہم فل انٹرٹین کریں. ہم نے تو شوخیاں مارنی ہے. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تو شوخیاں مارنی ہے اور انہوں نے خریداری کرنی ہے. عید جو ہے خواتین کی بس وہ بغیر نئے ڈریس, نئے جوتوں, نئے جولری کے بالکل ادھوری ہے. جی اچھا بابر, ہمیں دیکھ رہی تھی مصروف تھے بتانے کی ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. پیچھے ایک لڑکی اپنی پسند کی چوڑیاں, دنیا سے بے خبر چوڑیاں خرید رہی, خریدے جا رہی تھی. یہی جنون ہے, یہی ہیپینس ہے. ظاہر سی بات ہے عید کی عید تو خوشیاں منائی جاتی ہیں ملک میں. کیمرے کا بھی کوئی اسے مسئلہ نہیں. ہاں, کیمرہ فرینڈلی ہو گیا اکثر اب تو لوگ. بات یہ ہے کہ وہ لوگ اب وہ زمانے گئے کہ کیمرہ دیکھ کے شرما جایا کرتے تھے. اب لوگ بڑے کیمرہ فرینڈلی ظاہر ہے, اب سب کے پاس موبائل ہے, سب ریلز بنا رہے ہیں, سب ویڈیوز بنا رہے ہیں. اچھا کچھ اپڈیٹس ہیں کراچی سے. بالکل جی, کراچی سے میرے پاس ایک اپڈیٹ ہے. تو کراچی میں پولیس نے CCTV کی مدد سے قتل کے ملزم اسماعیل کو چند گھنٹے میں گرفتار کر لیا ہے. ملزم کا اعترافی بیان ARY نیوز نے حاصل کر لیا ہے اور نمائندہ خصوصی نذیر شاہ مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے. بتائیے گا نذیر. دیکھیں صاحب, عوامی کالونی پولیس ہے جس نے تحقیق کی معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے قتل میں ملوث ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ہے. گزشتہ صبح کو رنگیت سنگر چورنگی قریب فٹ پاتھ سے ایک تشدد زدہ لاش ملی تھی جس کے سرور اینٹوں سے پے در پہ وار کرنے کے بعد اسے قتل کیا گیا تھا, اور جس کی شناخت رفیق کے نام سے ہوئی تھی. CCTV فوٹیج کی مدد سے پولیس نے قتل کا مرکزی ملزم اسماعیل گرفتار کیا ہے, جس کا کہنا ہے کہ مقتول رفیق فٹ پاتھ پر سویا ہوا تھا اور میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کو سوتا دیکھ کر اس کے سر پر اینٹ ماری اور کئی اینٹیں اس کے ماری, جس سے وہ جاں ہو گیا. اور فوٹیج میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اینٹیں پکڑی ہوئی ہے اور اس کو بے دردی سے مار رہا ہے. جبکہ مقتول جو اس میں قاتل ہے اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہاشم جو میرا بھائی ہے ذہنی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے, کمزور ہے, اور گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کے بعد جا کر فٹ پاتھ پر سوتا تھا. اور جو مقتول رفیق کے بھائی ہاشم کی دیت میں قتل کی دفاع کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید اس میں جو ہے پولیس کی جانب سے تفتیش کا عمل جاری ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا آپ کو ذرا لیٹسٹ بتائیں کہ ایران امریکہ معاملہ جی کہاں تک پہنچا. کل تک تو ایسے ہی ہائپ تھی کہ بس معاہدہ ہونے کو ہے, 5-6 دن بھی بہت زیادہ ہیں, اس سے جلدی جو ہے معاہدہ ہو جائے گا. لیکن ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ یہ کہ امریکہ نے جنوبی ایران پر فضائی حملے کیے ہیں اور سینٹ کام نے تصدیق کر دی ہے کہ فضائی حملے کیے ہیں جس میں ڈرون لانچنگ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور جو میرین بوٹس تھیں جو کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے شخص ہیں جن کو سکون نہیں آ رہا اور نہ ہی پوری دنیا کو سکون لینے دے رہے ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایران کسی صورت دشمن کے ناجائز مطالبات کے آگے نہیں جھکے گا. امریکہ سے مذاکرات میں ایرانی قوم کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے. فوجی کارروائیوں میں ناکامی کے بعد دشمن کی پوری توجہ معاشی جنگ پر ہے. اسماعیل بقائی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک فریم ورک پر پہنچ گئے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امریکہ ایران معاہدہ بالکل قریب ہے. جوہری معاملے پر نہیں, جنگ کے خاتمے پر مذاکرات کر رہے ہیں. ممکنہ معاہدے میں آبِ ہرمز کا انتظام شامل نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا کہ ہم آبِ ہرمز سے ٹول ٹیکس لینے پر اصرار نہیں کرتے، لیکن سروسز کے لیے فیس لینا تو معمول کی بات ہے۔ اچھا، امریکی صدر جو ہیں، اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی بلی تھیلے سے ایکچولی میں اب باہر آئی ہے۔ سو امریکی صدر نے، آپ کو پتا ہے کہ وہ جب لکھتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے پھر وہ پھنس بھی جاتا ہے، کیونکہ زیادہ بولنے میں آپ اصل بات بھی بتا دیتے ہیں۔ تو امریکی صدر کا پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ کہا تمام مسلم ممالک کے لیے جو ابراہیم اکارڈ ہے اس پر دستخط کرنا لازمی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، معاملہ ہے ایران امریکہ کا، ابراہیم اکارڈ یہاں پر کیسے آ گیا؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سعودی عرب اور قطر کو دستخط میں پہل کرنی چاہیے، مشورہ بھی دے رہے ہیں۔ ایک یا دو ممالک کے دستخط نہ کرنے کی وجہ قبول کروں گا۔ زیر بحث ملکوں میں سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکیہ، مصر اور اردن شامل ہے، اور یو اے اور بحرین کی کیا بات کریں، وہ تو پہلے ہی اس معاہدے کے حوالے سے دستخط کر گئے۔ تو اکثریت کو ایران کے ساتھ اس تصفیے کو مزید تاریخی بنانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ہمارا بھی نام لیا انہوں نے کیا؟ جی ہاں، اب انہوں نے ہمیں اچھا ہی دیکھا ہے۔ زیادہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا ذرا ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں۔ سی این این نے سعودی ذرائع کے حوالے سے بتایا یہ ہے کہ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ کی طرح اب بھی بالکل واضح ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات صرف اسی صورت قائم کرے گا جب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو جناب یہ تھی صورتحال جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل سے ایک نیا وبال کھڑا کیا۔ اصل حقیقت تو اب سامنے آئی ہے کہ کیا معاملہ تھا۔ اچھا، چینی صدر کے حوالے سے بتا دیں کہ قیام امن کے لیے انہوں نے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم چائنا کے دورے پر ان سے ملاقات کی اور پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ آپ نے ایران میں امن عمل کے لیے مثبت کوششیں کی۔ چین پاکستان کے تعمیری کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے، یہ کہا گیا، اور خاص طور پر انہوں نے چینی صدر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو چین آمد پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مذاکرات میں پاکستان نے مخلصانہ کوشش کی ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ بالکل جی، تو فیلڈ مارشل کی تو پوری دنیا معترف ہے، اور کیا وہ عالمی جریدے ہوں، کیا چین ہو، کیا ڈونلڈ ٹرمپ سیلف ہو، پوری دنیا یہ بات مان رہی ہے کہ فیلڈ مارشل نے بڑی زبردست کوششیں کی امن کے لیے، اور نہ صرف امن کے لیے بلکہ پائیدار طویل المدتی امن اچیو کرنے کے لیے۔ بات کر لیتے ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر سید محمد علی ہمارے ساتھ ہے۔ تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب۔ سے پہلے تو اس پر بھی آئیں گے کہ جو تازہ حملے کیے امریکہ نے کے جنوبی ایران میں، لیکن پہلے تو یہ بتائے گا ابراہیم اکارڈ کہاں سے آ گیا؟ اس کا تو دور دور تک کہیں پر کسی نے سوچا نہیں تھا، اور پھر کچھ کنٹریز کے نام بھی لے دیے کہ یہ پہل کریں۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ دیکھیں، جس طرح خصوصی طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور محسن نقوی نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ سفارتکاری کے عمل کو چلایا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بنیادی طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو فیصلہ سازی کا عمل ہے ایران میں، وہ امریکہ کی موجودہ نظام حکومت کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو 6 دن نقوی صاحب وہاں پہ بحران میں رہے، ان کی فوجی قیادت، ان کی سیاسی قیادت، ان کی سفارتی قیادت، ان سب کو انہوں نے قائل کیا کہ وہ تھوڑی سی لچک دکھائیں۔ سیدھی میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے دفتر خارجہ کی جانب سے ایک سگنل دیا گیا کہ جو آبِ ہرمز ہے اس پہ ٹول ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کا اس وقت جو موجودہ نظام حکومت ہے اس میں تو ٹرمپ صرف سارے فیصلے صرف وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں، وہ تو کسی اور ادارے کو جو ہے کوئی خاص وہاں پہ گھاس بھی نہیں ڈالی جاتی۔ تو اصل میں وہاں تو صرف ایک پاور سینٹر ہے، لیکن جب پاکستان اتنی محنت، مشقت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کو لچک دکھانے پہ قائل کر لیتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں جب بھی نتن یاہو صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ کوئی نئی شرط عائد کر دیتے ہیں، کوئی نئی ڈیمانڈ ڈال دیتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ، کیونکہ ان کی بھرپور کوشش ہے نتن یاہو صاحب کی کہ یمن کا عمل جو ہے یہ اگر پائیدار عمل میں بدل گیا تو ان کو اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی بڑے خدشات لاحق ہیں۔ تو یہ اس پورے امن کے عمل کو اس مائن فیلڈ، ان بارودی سرنگوں سے جو کہ نتن یاہو صاحب ہر دور کے بعد اس میں بچھاتے جا رہے ہیں، بچانے کے لیے ضروری ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ابھی تک پاکستان کی کوششوں سے جو پیش رفت ہوئی ہے، جن امور پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو فارملائز کریں
اور دیرپا امن کی طرف جائیں اور پھر دیگر معاملات جو زیادہ پیچیدہ اور حل طلب ہیں بتدریج ان میں بھی پیش رفت پاسبل ہے. لیکن اگر وہ بدستور اور مسلسل نتنیاہو صاحب کی ڈیمانڈز پوری کرنے میں لگے رہیں گے تو میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیرپا جنگ بندی اور امن ہوگا مشرق وسطیٰ میں وہ بدضمن نتنیاہو کی ٹرمز پہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا بالعموم اور ایران بالخصوص ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور دوسری بات جو آپ نے کی ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے اس کا تو کوئی دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پاکستان کی جو اس پہ پوزیشن ہے وہ بالکل واضح ہے. یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس میں پاکستان بالکل نیوٹرل ہے اور ہم جو ہے امن کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک ابراہم ایکارڈ کا تعلق ہے تو اس پہ ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے اور وہ مسئلہ فلسطین کے دیرپا عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے اوپر مبنی ہے. اور اس کے 3 پہلو ہیں کہ جناب جو مسئلہ فلسطین ہے اس کا وہاں پہ اس کا واحد حل ایک دیرپا انکلوسو غیر منقسم اور آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کی سرحدیں 1967 کی سرحدوں پر مبنی ہوں اور بیت المقدس اس کا پرماننٹ کیپٹل ہو. یہ پاکستان کی ان کمپرومائز پوزیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا میں بھی اس کو پذیرائی حاصل ہے. بالکل سید مدنی صاحب یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. وہ اس امن کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے. بالکل. اور اسرائیل ایک اسپوائلر رہا ہے ڈے 1 سے رہا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں بٹ مذاکرات میں اچھی خاصی پیش رفت ہو رہی ہے. ہم جب فیلڈ مارشل ایران کے دورے سے واپس آئے اس کے بعد پھر ایران امریکہ ایک مسودہ جو تھا وہ ایک ایجنڈا جو تھا وہ سامنے آیا اس کو شیپ دی گئی. اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی باز گشت ہو رہی تھی. ایسے میں کل ہم نے دیکھا کہ جنوبی ایران پر امریکہ کی جانب سے حملہ کرنا اور جو آبنائے ہرمز کے اراؤنڈ جو ایرانین میزل لانچ سائٹس تھیں اور جو بورڈز تھیں ان کو نشانہ بنانا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی اس کی ٹائمنگ تو بہت ہی افسوسناک ہے اور ابھی تک اس پروگرام کے ایئر جانے تک ابھی تک کوئی باضابطہ فارمل ایرانی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ صدر ٹرمپ کے مقابلے میں ایران کے اندر فیصلہ سازی کا نظام کافی پیچیدہ ہے. اور وہ میں کوئکلی بتاؤں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی سفارتی قیادت تو جو بھی کہے یا سیاسی قیادت جو بھی کہے لیکن ان کی جو پاسداران انقلاب اور نظریاتی قیادت ہے ان کو قائل کرنا بڑا محنت طلب کام تھا اور ان کو لچک دکھانے پہ جو جس طرح فیلڈ مارشل صاحب نے محسن نقوی نے اپنی دن رات کوششیں کی اس کی تو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس طرح کے حملے اور جارحیت کرنا اور دیکھیں جو سینٹ کام کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی اس میں انہوں نے کہا یہ ایک طرح سے مدافعتی حملے ہیں یعنی کہ یہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ انپرووکڈ اٹیکس ہیں. اگر وہ انپرووکڈ ہیں تو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ جو مذاکراتی اور امن کا عمل ہے اس پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن اس کے امکان کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس وقت ایک انتہائی فیصلہ کن اور نازک موڑ پہ یہ امن کا جو عمل ہے وہ پہنچ چکا ہے. تو اس وقت کسی بھی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ اس کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہو سکتی ہے. اس لیے میں اگین اپیل کروں گا صدر ٹرمپ سے بھی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ دیرپا امن ہو اور وہ امریکی جانیں اور خون اور وسائل کو بچانا چاہتے ہیں جنگ سے اور دوبارہ سے جو ہے وہ ایک اس خطے کو استحکام کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی افواج کو اور تمام اداروں کو پابند کریں کہ وہ کسی فوجی کارروائی میں شریک نہ ہوں. اور محمد علی صاحب ابراہم اکارڈ کے حوالے سے آپ نے جیسے بتایا پاکستان کا بڑا ایک واضح اصولی موقف ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب کی جانب سے CNN نے کوٹ کیا کہ وہاں سے بھی منع کر دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے باقی کنٹریز مسلم کنٹریز جن کے نام اسپیشلی مینشن کیے گئے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گی تو پھر یہ معاملہ جو ہے پھر فیڈ اوے ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سنجیدہ حلقے امریکہ کے اندر بھی ہیں میں توقع کرتا ہوں کہ وہ بھی صدر ٹرمپ کو یقینی طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور دیگر ادارے بتائیں گے کہ یہ دونوں معاملات انتہائی پیچیدہ ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے منسلک نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ امن کا جو عمل ہے وہ ایک حتمی انجام تک پہنچے اور ایک فیصلہ کن اور دیرپا امن مشرق وسطیٰ میں قائم ہو
تو اس میں کسی اور معاملے، اور دیکھیں مسئلہ فلسطین تو 1948 سے حل طلب ہے، اس کو اس سے منسلک کرنے کا مقصد واضح طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ پھر اس امن کے عمل جو ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات پیدا ہو جائیں گے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ مشورہ یقینی طور پہ جس طرح سینیٹر لنسی گراہم نے دیا اور پھر اس کو سپورٹ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو سبوتاژ کیا جائے، عمل کو سبوتاژ کیا جائے، جو اتنے عرصے سے کوششیں جاری تھی اس کو سبوتاژ کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ بالکل جی، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہاں پر ہم اب ول کیپ فالوئنگ اینڈ ول کیپ کیچنگ اپ دا انٹائر ایران اینڈ امریکہ سچویشن، اور دعا گو ہے اینڈ وی ریئلی ہوپنگ اینڈ پریئنگ کہ اللہ کرے اب بس سیز فائر طویل المدتی، اور بس ابھی اچھا کچھ اپڈیٹس میں شیئر کر لیتی ہوں۔ کراچی پولیس نے غیرت کے نام پر بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے والے مرکزی ملزم ساجد کو گرفتار کر لیا ہے۔ واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل چلانے والا ملزم فرار ہے، اور ملزم نے گزشتہ روز ملیر سعود آباد میں بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ افضل خان سے مزید جانیں گے، بتائیے افضل۔ جی بالکل، غیرت کے نام پر بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم ساجد نے بتایا ہے کہ اس کی بہن کی کچھ عرصے قبل عابد گوپانگ نامی شخص سے منگنی ہوئی تھی، اور منگنی کے دوران 3 لاکھ روپے عابد گوپانگ کی جانب سے دیے گئے تھے۔ تاہم بہن نے جب بعد میں پسند کی شادی کر لی تو عابد گوپانگ رقم واپس کرنے کا تقاضا کر رہا تھا، اور اس نے پھر اس کے بعد شرط رکھی کہ میں خود اپنی بہن کو قتل کروں گا، جس کے بعد وہ رقم مانگنے سے گریز کرے گا، جس پر یہ دونوں موٹر سائیکل پر سوار ہوئے۔ عابد گوپانگ موٹر سائیکل چلا رہا تھا جبکہ ساجد سے اس نے فائرنگ کی تھی۔ پولیس نے ساجد کو گرفتار کر لیا ہے، اور عابد گوپانگ کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی افضل ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اچھا جی، بات اب یہ ہے، اب اصل بات بتائیں لوگوں کو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے باخبر سویرا عید اسپیشل 3 دن فل آف فن، فل آف انٹرٹینمنٹ، بڑی عید ہے تو بڑے گیسٹ ہیں، بڑے بڑے سیگمنٹس ہیں، ہم نے کر لیے تیار۔ اب آپ سے ریکویسٹ یہ کہ آپ نے عید کے 3 دن باخبر سویرا عید اسپیشل دیکھنے، ہمیں فیڈ بیک آپ نے لازمی دینا ہے، اور یہ سارے جو ہمارے شوز ہیں یہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں آپ کے فیڈ بیک پر، کیونکہ آپ لوگوں کی ہمیشہ بڑی فرمائشیں آتی ہیں، تو وہی جو ایک ہمارا روایتی طریقہ ہے عید سیلیبریٹ کرنے کا، اس بار ہم نے اس کو مزید انہانس کیا ہے، بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو دعوت دی ہے، وہ سوچیں عید کے اتنے مصروف دن ٹائم نکال کے ہمارے شو کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو بہت کچھ ہے آپ کے لیے اس عید پر، انٹرٹینمنٹ ہے۔ اس عید پر جو سب سے اہم چیز ہے، بہت ساری مزے مزے کی ریسیپیز بھی ہیں، اور ہم نے کچھ آپ کو ایسی ٹپس بھی دی ہیں جو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ عید پہ ذرا تھوڑا سا فیشن ریلیٹڈ بڑی ٹپس ہیں جناب۔ فیشن، آپ نے اپنے آپ کو سٹائل کیسے کرنا ہے، خواتین نے بال کیسے بنانے ہیں، تو دکھاتے ہیں آپ کو۔ باخبر سویرا عید اسپیشل میں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ کے دور میں نمبر 1 ایکٹریس کون تھی جو آپ کے ساتھ کنٹمپرری تھی؟ میرا جی۔ Why do people in Lahore call me شاجی؟ میجورٹی میں لوگ مجھے شاجی کہتے ہیں، I like it۔ صبا حمید صاحبہ ہمیشہ سے بہت پسند تھی۔ میری زندگی ہے کیا اچھا بنا لیتی ہیں یا صرف کھاتی ہیں؟ نہیں، باتیں بہت اچھی بنا لیتی ہیں۔ میری 2 دفعہ سنیچنگ ہوئی، مان نہیں رہے تھے آپ کی۔ سندھ حکومت کی ترجمان بتا رہی ہیں کہ کراچی میں 2 دفعہ ان سے سنیچنگ ہو گئی۔ صدف یہ گوشت لے آیا ہوں، تو تھوڑی کاٹنا تھا، ایک بکرا بچا ہے، وہ تم خود ہی کاٹ لو۔ کوئی بھی کام کو تو پراپر نہیں ہوتا، تو تم خود کر لیا کرو نا وہ کام۔ یہ ایسے کیا آپ کے لیے ہم نے شو، میں تو اس کو دیکھنے میں اتنی انوالو ہو گئی تھی۔ بہرحال ٹائمنگ آپ ذرا نوٹ کر لیں، 10:03 پر باخبر